يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس अल्हम्दुलिल्लाहि बिनेमतिही ततिम्मु सालिहात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ देखकर। आपको कैसा लग रहा है? हाँ, चलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वक्त का हम बेहतरीन इस्तेमाल करें, इसका हक़ अदा करें। और ये वो वक्त होता है कि जो कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी बदल देता है। कई चीज़ें ज़िंदगी में देखी और सुनी है, जिसमें से अक्सर कुछ साथी ये कहते हैं कि कोई एक दर्स था जहाँ हम गए थे, फिर उसके बाद दिल में अल्लाह की मोहब्बत आई, फिर ये था वो था। तो अल्लाह करे कि हम में से हर एक के लिए आज का दिन मेमोरियल हो जाए। मुझे कोई ग्लास दे दें या कोई कप, ये जिसमें सेट हो जाए, ठीक है। तो आज का हमारा मौजू बहुत ही खूबसूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप सीखे। अगर इधर लोगों को अंधेरा लग रहा है तो थोड़ी सी को पीछे से लाइट्स खोल सकते हैं आप लोग। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो। शुरू करती हूँ, ये ज़्यादा लंबा हो गया। चलिए, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इस पे कोई भी यूट्यूब से अब खोल दे, जिसको भी पता। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 56 हम सब की फ़ेवरेट आयत है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस एक आयत में क्या फ़रमाया? बेशक अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी इस पर दरूदो सलाम भेजते रहा करो। कितनी प्यारी आयत है। क्या सिर्फ़ इस एक आयत को पढ़कर और इसके तर्जमे को सुनकर आपको ये नहीं लगा कि दरूद शरीफ भलाई का दरवाज़ा है? दरूद शरीफ और डोर टू गुडनेस आज का हमारा ये टॉपिक है। और जो साथी मुस्तकिल फॉलो कर रहे हैं हमें, वो जानते हैं कि ये लाइफ आफ्टर एंड बिफोर कोरोना सीरीज़ जो यूएसए ट्रिप 2021 में है, उसका लेक्चर नंबर 12 है। पिछले 11 लेक्चर भी इसी चैनल पे हैं, जहाँ से आप में से कुछ लोग यूट्यूब पे नूरुल कुरान टीवी NURULQURAN TV एक ही लफ्ज़ है, इस पे सुन रहे हैं। और कुछ लोग में भी फेसबुक पे सुन रहे होंगे जिसमें लफ्ज़ नूरुल कुरान से पहले माई का लफ्ज़ है। ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी जब लोग लेक्चर का नंबर और उससे पिछलों का सुनते हैं तो जहनों में सवाल उभरते हैं, और जहाँ सवाल होते हैं वहाँ फिर उस्ताद जो देना चाहता है बंदा वो ले नहीं पाता। तो खैर का रास्ता खोल दिया करें। अगली बात शायद कोई इससे आज आप यहाँ हैं, और ये हमारी सीरीज़ माशाल्लाह यूएसए से अगर मैं कहूँ तो शिकागो से चलना शुरू हुआ सिलसिला ये, और आज हम आपके साथ अटलांटा में हैं। इसी तरह से ये सीरीज़ आगे चलती जाएगी। नेक्स्ट वीक्स में आपको डिफरेंट और स्टेट्स में भी इंशाल्लाह डिफरेंट लेक्चर्स दिखेंगे। तो अल्लाह ताला हमें खैर की चाबी और शर का ताला बना दे। इस सोच के साथ ये चीज़ें खुले दिल के साथ आगे शेयर किया करें कि हमारी नेकियां बढ़ जाएं,
کیا پتہ کوئی اگر کسی سورس کو پا لے تو اس کی زندگی بدل جائے۔ تو بہرحال آج کا لیکچر ہمارا وہ ٹاپک ہے جس کے لیے میں خود بھی بے چین ہوں بات کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ اس وقت اس لفظ کو سنتے، یہ پنکھے سے بند کر دیں، کمرہ مور دین انف ٹھنڈا ہے، کچھ نہ کچھ وائبریشن جو ہوتی ہے نا اس کا آواز پہ اثر جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ہل جل رہتی ہے، تو ماشاءاللہ اچھا خاصا ٹھنڈا روم ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ یا پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ، کس ہستی کا ذہن میں تصور آتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا تصور آتا ہے تو پھر اس کی نعمتیں اور اس کی خیر اور اس کے حقوق وہ سارے ذہن میں آتے ہیں نا، بس اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو جب میں کہتی ہوں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو لفظ درود شریف سے کس ہستی کا تصور آتا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب تک ہمیں کسی انسان، کسی شخصیت اور کسی ہستی اس کا مقام نہ پتہ ہونا تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ باہر سے لگائے جانے والی اور تھوپی جانے والی چیز نہیں ہے، یہ فضائل اور ثواب اور اس سے نہ کریں تو کیا ہوگا، کروں تو کیا ہوگا، یہ جمع تفریق سے چیزیں نہیں آتی۔ ایک بردر ہیں، بہت معروف سپیکر ہیں، اس ہدایت پہ آنے سے پہلے کا اپنا جو دور تھا اس کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بچپن سے جس ماحول میں آنکھ کھولی تو یہ جملہ اتنی دفعہ پڑھ لو تو اتنا ثواب، یہ جملہ، یہ وظیفہ اتنا کرو تو آپ کو بھی پتہ انڈو پاک کلچر ہے۔ تو انہوں نے جو مثال اس وقت دی تھی وہ درود شریف کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی جگہ گئے اور کسی بزرگ نے یا دین میں کسی درس میں کسی نے کہا ہوگا کچھ کہ اتنی دفعہ درود شریف پڑھ لو تو یہ ملتا ہے، اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تو میں یہ نہیں تھا جانتا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، میں گن رہا تھا اپنا ثواب، یعنی نبی کی محبت، نبی کا جو ہمارے اوپر احسان، وہ محسن انسانیت، تلک رسول قد فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام تو محسن انسانیت ہوتے تھے، تو کہتے ہیں میرے دل میں اللہ کے نبی کے لیے تو کچھ نہیں آتا تھا، میں گنتا رہتا تھا کہ اب کتنا رہ گیا کہ میں وہ فضیلت لے لوں۔ معذرت کے ساتھ آج ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ تو میں اگر ایک دم آتے ہی آپ سے کہوں درود شریف بھلائی کا ایک بہت ہی پیارا سورس ہے اور بھلائی ہے، تو ذرا سا آیت پہ نظر رکھیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، واحد کا لفظ ہے۔ اگر آج اس آیت کو تھوڑا سا ہم سمجھ کر اینڈ پہ پھر وہ کچھ بات کریں گے اس بات پہ، جس آیت کھول دیجئے سامنے، کہ کس طریقے سے اللہ خود نبی پر درود بھیجتا ہے، اور پھر ایمان والو تم بھی نہ صرف یہ کہ درود بھیجو بلکہ سلام بھی بھیجو، اور سلموا تسلیما۔ تو گویا کہ یہ کوئی خاص بات ہے۔ تو میں درود شریف پہ آنے سے پہلے صاحب درود شریف کا مقام، اور اپنے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، صرف ایک مثال دے کے آپ کو درود شریف پہ لے آؤں گی۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے اپنے ملکوں میں جب بجلی کا سسٹم ہے، اس میں باہر مین روڈ پہ ایک ٹرانسفارمر ہوتا ہے، ادھر سے بجلی آتی ہے، پھر ہر گھر میں اس کی تاریں چلی جاتی ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ کبھی کسی کو ایسے لگے کہ گھر میں بجلی نہیں ہے، سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے پتہ ہی آپ کو؟ بٹن دیکھے گا، بٹن ڈھیلا تو نہیں، وہ کہتے ہیں نا کھوچلا تو نہیں ہوگا، دبایا تو ہے لیکن شاید یہ کام نہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بٹن تو ٹھیک ہے، پھر وہ اس کی نظر جائے گی، بولیے کیا ہوتا ہے گھر میں؟ مین سوئچ پہ، جی بالکل، مین سوئچ پہ جا کے دیکھے گا کہ کوئی سوئچ تو نہیں بند، کوئی فیوز تو نہیں اڑا ہوا، فیوز بھی نہیں اڑا ہوا، وہ بھی سارا ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنے گھر کا سارا سسٹم جو مین جہاں سے بجلی کے اندر آنے کا سلسلہ وہ دیکھ چکا، اس کو سمجھ آ گیا کہ ٹھیک نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، یعنی یہاں سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب کیا کرے گا؟ پھر وہ فون کرے گا، گلی والوں کو پوچھے گا، ہمسایوں سے پوچھے گا، وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے بھی نہیں بجلی آ رہی۔
2-4 گھروں سے جب پوچھ لیا اس کو یقین آ جائے گا کہ پوری گلی میں بجلی نہیں ہے. پھر وہ کیا کریں گے؟ پاکستان کی مثال دے سکتی ہوں، واپڈا، پتہ نہیں کس چیز کا مخفف ہے، لیکن واپڈا اسٹیشن کا معنی کیا ہے کہ بجلی پروڈیوسنگ ادارہ. یہ ان کو فون کرتے ہیں، اپنی گلی کا ایڈریس دیں گے، ہم ادھر ہیں، یہ ہے وہ، ہمارے گھروں میں بجلی نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ ویٹ کیجئے، ہم کسی لائن مین کو بھیجتے ہیں. جو عموماً بجلی والی کمپنی کی طرف سے بندہ آتا ہے اس کو لائن مین کہتے ہیں. اب وہ آئے گا تو وہ تار کو جوڑے گا اور ٹھیک ہو جائے گا. اب وہ جو لائن مین آیا وہ واپڈا والوں کی طرف سے تھا، لیکن کچھ نہ کچھ حرام کھانے کی عادت ہو جاتی ہے. پیسے واپڈا سے لیے، یہاں آ کے اس نے کیا کہا، اچھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اچھا نہیں مجھے اور بڑے کام ہے، میں کل آؤں گا، یہ تو بڑا ہی لمبا کام ہے، مراد یہ ہے کہ ذرا کچھ میرا ہاتھ گرم کرو. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمارے تو فریج خراب ہو جائیں گے، یہ وہ کہتے ہیں نہیں اچھا پھر کچھ کرنا ہے تو آپ کو مجھے کچھ پے کرنا پڑے گا. اور جو ہی وہ اس سے کوئی بہتاؤ کرے، وہ جا کر باہر ایک آدھی تار کو ادھر ادھر کرتا، بجلی آ جاتی ہے. جو ہی بجلی آئی، لکھے فریج چلے گا نا، اور ABCD ساری الیکٹرانکس چلنے لگ جائیں گی. یہ ہے ایک مثال. ہوا کیا کہ پیچھے سے ایک فیوز اڑ گیا تھا اور ایک لائن مین آیا اور اس نے تار جوڑ دیا. بس دنیا میں جب بھی انسانیت کا فیوز اڑا تو ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹا. اللہ اس وقت ایک ہستی کو بھیجتا ہے، اس کو نبی کہتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ رسول ہو کہ نبی ہو، انسانیت کو جب بالکل پیاس لگی ہوتی ہے نا، ہدایت سے دور، تعلق ٹوٹ گیا، اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، اسی طرح سے سود عام ہے، شراب عام ہے، زنا عام ہے، وہ سارے حالات جو آپ نے کسی بھی سیرہ بک کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے پڑھے وہ ذہن میں لے آئیے، آ رہا ہے نا. اسی طرح عرب کی دھرتی سنگ لاخ تھی، بے آب و گیا تھی، باہر بھی خشکی تھی، پانی نہیں ہے، پہاڑ سوکھے ہیں، لیکن رحمت بھی نہیں تھی. اتنے میں اللہ نے ایک ہستی کو چنا اور وہ بی بی آمنہ کے بطن سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر دنیا میں بھیجے گئے. تو نبی کی حیثیت ایک لائن مین کی تھی. سمجھنے کے لیے بات سمجھیے گا، چیزیں ساری موجود تھیں لیکن کام نہیں کر رہی تھیں کیونکہ وہ تار ٹوٹا ہوا تھا. آج کے دور کو لے لیجئے، سب کو پتہ ہے نماز کا اسلام میں کیا مقام ہے، روزہ کدھر ہے، حج کی کیا حیثیت ہے، شراب اسلام میں کس طرح آتی ہے اور دوسری چیزیں. لیکن کیا آج کا مسلمان، ہم صرف مسلمان کی بات کرتے ہیں، ہمیں غیر مسلموں تک تو پہنچانا ہے یہ پیغام، اللہ میں ذریعہ بنا دے. کیا آج کے مسلمان کا وہ سارا معاملہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا وہ سیدھا نہیں؟ سیدھا کیوں سیدھا نہیں؟ کیونکہ اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا. تو نبی اپنے وقت میں جب دنیا میں موجود رہتے ہیں تو اپنے وجود کے اعتبار سے بینہ ہوتے ہیں. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، سورہ بینہ اصل میں اللہ کا رسول ہی بینہ ہوتا ہے. کہ اتنی خوبیاں والا شخص پیدا ہونا کوئی عام بات نہیں. یہ کسی ماں کہتے کہ کسی ماں کے بطن سے ایسا پیدا نہیں ہوا. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ام معبد کا قصیدہ ہے، جو ہجرت کے سفر میں آپ تھوڑی دیر رکے، ایک عورت تھی، یعنی آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصیدہ سمجھتے ہیں نا، جو آج بھی بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں وہ ایک عورت کا ہے. اور اس وقت جب کہ ابھی اسلام باہر نہیں آیا تھا، ابو بکر صدیق کے ساتھ جب اللہ کے نبی ایک عورت کے گھر کے پاس سے گزرے، بکریوں کے تھن سوکھے تھے، کہا کچھ کھانے کو پینے کو ہے، کہنے لگی دیکھیں بکریوں میں تو دودھ نہیں، اور اس دور میں بہت بڑی بات بکری کا دودھ ہی ہوتا تھا. کہا اچھا اگر ہم اس سے دودھ دھو لیں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ کہنے لگی مجھے کیا اعتراض ہوگا، ویسے ہی نہیں ہے تو آپ کیا کر لیں گے. یعنی ہو اور بندے کو ڈر ہونا کہ ان کے ہاتھ لگانے سے دودھ چلا جائے گا تو بات بھی سمجھ آتی ہے. کہنے لگی کر لیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے جو ہی اس بکری کے تھن کو اللہ نے ایک فیض بخشا تو دودھ کی دھاریاں جاری ہو گئیں. نہ صرف یہ کہ آپ نے پیا، حضرت ابو بکر صدیق نے پیا،
اس عورت کے گھر میں جو سوکھے بچے تھے، جو کئی دن کے بھوکے پیاسے تھے، انہوں نے دودھ پیا اور یہ مہمان چلا گیا۔ نہ کوئی سلام، نہ دعا، میرا تک کہ بہت لمبی چوڑی کہانیاں تو ہوئی نہیں۔ شام ہوئی تو اس عورت کا شوہر آیا۔ عورت کا نام تھا معبد۔ معبد بچہ تھا، یہ معبد کی ماں تھی، تو ابو معبد تھے۔ جب شام کو وہ شوہر گھر آیا تو معبد نے اپنے شوہر کو ایک قصہ سنایا۔ آپ کو تو نا، ہم عورتیں بڑی لفاظی کر لیتی ہیں جب ہمارا موڈ ہوتا تو، اور موڈ نہیں ہوتا تو ہم سیدھے منہ بات نہیں کرتی، ایسے ہی ہے نا فائزہ؟ پھر سر باندھ لیتے ہیں، میرے سے بات نہیں کرے، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، میں صبح ہی پڑھا کے تھکی ہوں، میں آپ سے بھی باتیں کروں؟ اور خاص طور پہ ہم ٹیچرز جو تھوڑا پڑھنے پڑھانے لگ جائیں تو گھر والوں سے ہم کیوں کریں؟ ایسے ہی ہے نا، وہ کیوں بیچارے سنیں، وہ تو اسٹوڈنٹ ہی بڑے اچھے ہیں، ان سے ہی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں بیگم اب مہمان اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو بڑی فریش تھی، تو کمرے میں آتی اب تھک گئی ہیں، کیونکہ آپ میرے اسٹوڈنٹ جو نہیں ہیں، آپ ہمارے دینی ساتھی جو نہیں ہیں۔ تو ہم اپنے مردوں کو، بیچاروں کو، اور باقی گھر والوں کو بھی کافی مطلب آپ سمجھ ہی گئے جو میں کہنا چاہتی ہوں۔ اب معبد نے جو کہا، ایسی پتہ نہیں کہ میرے دل میں آ گیا، ورنہ تو درود شریف پر میری عادت نہیں ہے کہ آپ کو ایک دم درود شریف کے مسائل فضائل بتا دوں۔ آپ کو کیا ملے گا؟ وہ تو آپ کو میں کتاب کا نام دوں گی، آپ کو ایک ایک لفظ ملے گا، حدیثیں ملیں گی، آیتیں ملیں گی۔ دیکھیے، استاد کا کام علم دینا نہیں ہوتا، علم کی بھوک دینا ہوتا ہے، علم کی طلب دینا ہوتا ہے۔ اور استاد اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے آپ کو اپنا علم تھوڑا لگے، اور یہ چاہے 100 سال کے آپ ہو جائیں یا 50 کے ہو جائیں یا 80 کے ہو جائیں، اگر آپ کا یہ معیار ہے تو دیٹ مین آپ کو اسٹل ابھی اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن معبد کا وہ قصیدہ اتنی واحد قصیدہ اوتھینٹک روایات سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتابوں میں ملتا ہے۔ کہنے لگی رائیتو رجلن، میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ اب تھوڑے سے عربی کے لفظ بول کے میں آپ کو اردو میں سناتی ہوں تاکہ آپ کو محسوس تو کرے کہ یہ آج ہم کس ہستی کی بات کر رہے ہیں کہ جس پہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پہ، علی النبی یون نہیں کہا، یعنی اللہ کے نبی ہیں، 1,24,000 کے نام بھی آپ سنتے ہیں، 300 رسولوں کا بھی تذکرہ سنتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ درود بھیجتا ہے، یہ بھی آپ کو آگے بتاؤں گی انشاءاللہ۔ لیکن آپ ذرا امیجن تو کریں کہ وہ کیسے پیار سے کہتی ہیں کہ رأیت رجلا ظاہر الوداعتی ابلج الوجہ حسن الخلق۔ اردو میں سنیے کیونکہ ہمیں اس میں ہی مزہ آئے گا۔ کہتی ہیں کہ میں نے ایک آدمی دیکھا۔ اب آپ اس وقت اپنے دل کو جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر سکیں بھریے۔ یہ جتنی بھی باتیں، اور میں بھی معبد کی بات اسی سوچ سے کہنے لگی ہوں کہ درود شریف کو ہم بھی بھلائی کا ایک دروازہ بنا کر پڑھیں۔ یہ صرف ثواب اور جمع تفریق، اور اگر 322 بار پڑھنا تھا اور اگر آپ نے 321 بار پڑھا ہے اور ایک دفعہ نہیں پڑھ سکے تو ضائع ہو گیا۔ یہ مزاج اب دین سے نکال دیجئے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے ایک آدمی دیکھا، روشن اور کشادہ چہرے والا، خوش اخلاق، متوازن پیٹ۔ اس کو بھی دیکھیے گا، ہمارا پیٹ پہلے بڑھ جاتا ہے، پھر اس کو کم کرنے کے لیے بیلٹیں پہنتے ہیں، کبھی پیٹ کو کم کرنے کے لیے پھر کچھ کھاتے ہیں۔ متوازن پیٹ، اور جس پیٹ میں کبھی سفید آٹا ہی نہ گیا ہو وہ بڑھے گا کیسے؟ آج ساری دنیا آرگینک کھانوں کے پیچھے پڑ گئی کہ وائٹ میٹ، 4 چیزیں چھوڑ دو وائٹ، سفید آٹا نہ کھاؤ، سفید چینی نہ کھاؤ، سفید نمک نہ کھاؤ، اور کیا کہتے ہیں کسی کو پتہ تو بتا دیں، سفید چاول نہ کھاؤ۔ ماشاءاللہ آج ہم دیکھیے پہلے سب کچھ وائٹ کھاتے ہیں، پھر اس کو وہ کہنا چاہیے کہ وائٹ کرانے کے لیے اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈالتے ہیں، ہے نا؟ بلیک منی اور وائٹ منی کا فرق تو آپ جانتے ہی ہیں نا۔ تو پہلے کھا کے موٹے ہوتے ہیں، پھر پتلے ہوتے ہیں۔ کہتی متوازن پیٹ، سر کے بال بتمام و کمال، مجسم حسن و جمال، چمکدار آنکھیں، گھنی پلکیں، روبدار آواز، لمبی گردن، گھنی داڑھی، باریک اور پیوستہ ابرو یہ پیوستہ کھبے ہوئے، خاموش پروقار، گفتگو لولوئے لالا، کہہ لیجئے کہ جیسے کسی کے منہ سے موتی گرتے ہیں۔ دور سے دیکھیں تو خوبصورت اور بارونق، قریب سے دیکھیں تو اور بھی حسین و جمیل، شیریں کلام، جچے تلے الفاظ، گفتگو گویا موتیوں کی لڑی، میانہ قد یعنی درمیانہ قد، نہ طویل القامت کے اچھا نہ لگے،
نہ کوتاہ قد کے معیوب لگے، شگفتہ و تر و تازہ شاخ برانچ، خوش منظر قابل قدر، رفقا ایسے کہ ہر دم گردو پیش، یعنی آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑتے ہی نہیں تھے، آپ کے ارد گرد ہی گھومتے تھے۔ اور وہ آیت یاد کر لیجئے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی، اگر آپ کے مزاج میں یہ نرمی نہ ہوتی، آپ بد زبان ہوتے، سخت باتیں کرتے، تو یہ تو بکھر جاتے۔ چاندی کی پتریاں ہیں یہ، چاندی کے، سونے چاندی پر بکھر جاتے، اچھے اچھے لوگ بکھر جاتے ہیں ان لوگوں سے جن کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہوتی۔ تو کہتی ہیں کہ دوست ان کے پاس ہر دم، رفقا ہر دم گردو پاش، کچھ کہے تو خاموشی سے سنے۔ آج ہمارے بچے نہیں خاموشی سے سنتے، وہ آگے بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ۔ صرف ابھی کہتے ہیں صحابہ کو اللہ کے نبی کچھ تو وہ سننے لگتے ہیں، حکم دے تو تعمیل کے لیے جھپٹے۔ مخدوم و مطاع، مخدوم کہتے ہیں جس کے لوگ خادم بننا چاہیں، کچھ ہم سے خدمت لے لیں، کوئی کام بتائیے آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، آپ کیا پسند کریں گے۔ اور مطاع جس کی اطاعت کی جائے خوشی سے، اور اطاعت میں طعن ہوتا ہے، تو تب وہ کہتے ہیں خوشی سے کوئی کام کرنا۔ یہ جو نفل نماز ہے نا، اس کو عربی میں صلاۃ التطوع کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ طوعاً، قرآن میں آتا ہے اللہ نے زمین و آسمان سے کہا کہ آتے ہو طوعاً و کرہن، تو انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں۔ اور کسی نے کہا کہ نفل کیا؟ یہ محبت کے فرض ہے۔ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے لیے نفل نہیں ہوتے، وہ فرض ہوتے ہیں کہ میں نے کرنے ادا۔ تو اللہ کے نبی کی بات ماننے والے خوشی سے بہت تھے، نہ ترش رو نہ فضول گو، یعنی کھٹی کھٹی باتیں نہیں، وہ لوگوں کو کھری کھری نہیں سناتے تھے اور فالتو بولتے بھی نہیں رہتے تھے۔ یہ پورا قصیدہ ہے مسند حاکم میں، اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ ہی میں پڑھ سکتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ وہ ہستی جس کی باتیں آج میں اور آپ پڑھنے لگے ہیں وہ عام ہستی نہیں تھی۔ سارے ہی نبی بڑے پیارے تھے، لیکن اللہ کا نبی تو سب پیاروں سے بھی پیارا تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ تشتری میں رکھ کے امت مسلمہ اور امت محمدیہ کا ایک فرد بنا دیا۔ نہ کوڑے کھائے بلال کی طرح، نہ پتھروں پہ گھسٹوائے گئے، اور نہ ہمیں مجنون اور دیوانہ کہا گیا، اور آپ ماں کے پیٹ سے سونے کا چمچہ لے کے اسلام کا پیدا ہوئے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قربت، وہ تعلق محسوس ہو ہی نہیں سکتا جو صحابہ کو تھا، اور وہ لوگوں کو تھا جنہوں نے اللہ کے نبی کا اس وقت ساتھ دیا جب لوگ ان کو رسول نہیں مانتے تھے، دیوانہ سمجھتے تھے، مجنون سمجھتے تھے، اور جو بھی سمجھتے تھے سب کو پتہ ہے۔ تو ایسے پیارے ساتھیوں کو اللہ کیوں نہ کہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ۔ جتنا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہوتا ہے، خشیت آتی ہے، اتنی یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اس ہستی کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ۔ ان کا لفظ جو ہوتا ہے نا، یہ شدت کے لیے ہوتا ہے، حرف تاکید ہے۔ جملے کے شروع میں آ جائے تو انا، اور ود ان سینٹینس آ جائے تو انا بن جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، جس کو فائدہ دے، جس کو نہیں اس کو کوئی ضرورت نہیں سمجھنے کی۔ بے شک، انڈیڈ، شیورلی، ڈیفینیٹلی، اس کے بغیر بھی بات شروع ہوتی نا کہ اللہ و ملائکتہ، تو بھی ٹھیک تھا، لیکن انا نے بات کو خوبصورت کر دیا۔ بے شک اللہ، اللہ، اور و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، ملک سے ملائکہ جمع کا صیغہ ہے، اور ہم سب فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان بالغیب کے اندر جن چیزوں کی بات ہے اس میں ایک ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان ہے۔ اور فرشتوں پر ہمارا ایمان کیا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کا وجود ہے، نور سے بنے۔ 3 طرح کی مخلوقات ہیں دنیا میں، نوری، ناری، اور تیسرا انسان مٹی سے۔ شیطان یا جنات نار سے بنے، فرشتے نور سے، اور آدم تراب سے۔ تو فرشتے ناری نہیں نوری ہوتے ہیں۔ پھر فرشتوں کے بارے میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کو اللہ نے جو کہہ دیا نا وہ بڑے آرام سے کرتے ہیں۔ لا یاسون ما امرہم، جس بات کا حکم دیا اس کو کرتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا اللہ فرشتوں کے ذریعے کرواتے ہیں۔ آپ کہہ لیجئے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک آرمی ہے،
دنیا میں جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، لیکن اس کا سبب فرشتے بنتے ہیں۔ جیسے بچے کے اندر روح ڈالنے کا کام بھی ماں کے پیٹ کے اندر چند ہفتے کے بعد جبرائیل کے ذریعے لیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی پھوک جو تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذریعہ بنی، ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں کچھ چیزیں ظاہری اسباب پہ ہوتی ہیں، کچھ ڈھکے چھپے پہ۔ تو وہ ملائکتہ سے کیا پتہ چلا، اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں، یصلون کا لفظ کیا ہے، صلی یصلی تسلیہ، دعا کرنا، رحمت کی دعا۔ لیکن ہم صلات کو لفظ کو دیکھیں تو نماز کو کہتے ہیں، یہاں اس سے مراد درود ہے، درود بھیجتے ہیں علی النبی جی، نبی پہ۔ سوال لکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا معنی کیا ہے۔ ساتھ آگے حکم ہمیں بھی مل گیا کہ یا ایھا الذین آمنو، تم بھی ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تو سب سے پہلی چیز آئیے جو بڑی اہم ہے، یہ سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے۔ آپ کے میرے لیے تو یہ کچھ لفظ ہے نا، میں اور آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اور ابھی میں آپ کو چند درود بھی بتاتی ہوں انشاءاللہ۔ یہاں سوال یہ کہ اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے۔ عام معنی جو میرے آپ کے ذہنوں میں ہے نا درود کا، تو بلیو میں پتہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کھڑا ہو کر نبی پہ اللہم صلی علی محمد کہتا رہتا ہے۔ ہمارے ذہن میں تو یہی آتا ہے، یا جیسے ہم نماز میں تشہد میں دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح بھیجتا ہے۔ تو یہ بات میں اور آپ اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتے۔ یہاں پہلے تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا ریفرنس دے دوں، کبھی زندگی میں موقع ملا تو آپ ضرور سنیے گا آڈیوز۔ ایک پوری بک ہے اللہ اور فرشتوں کا درود بھیجنا۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے موقع دیا، میں نے اس کو پڑھایا بھی ہوا ہے۔ ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کی یہ کتاب ہے، اور بعد میں پھر اس کتاب کا نام وغیرہ کچھ چینج ہوا ہے، بعد میں وہ ملی نہیں، لیکن ہمارے پاس الحمدللہ اس کی آڈیوز موجود ہیں، اور اس کی پرانی بکس کے جو مصحف ہیں، بہت ہی پیاری کتاب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج پھر اس کے بعد جو نئی بک ہے میں نے وہ بھی اللہ کی رحمت سے پڑھائی، فرشتے کن پر اترتے ہیں اور فرشتے کہاں نہیں آتے۔ جو ساتھی فالو کرتے ہیں ان کے لیے کہ جس سال ہم نے پیرس میں دورہ قرآن کیا تھا، ٹائم A to Z، دورہ قرآن ٹائم مینجمنٹ میں، اس سال کے رمضان کی راتوں میں ہم نے وہ بک پڑھی تھی پیرس سے۔ تو بہرحال یہ دونوں ریکارڈنگز کہیں نہ کہیں موجود ہے، تو وہ والی بک اس طرح بدل دی گئی تھی۔ تو بہرحال لکھیے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے، یا فرشتے کیسے بھیجتے ہیں، اور پھر ہم درود بھیجیں اس سے کیا مراد ہے۔ تو یہ بات بھی آپ کو میں حدیث سے ہی بتا سکتی ہوں، کیونکہ میرے پاس کیا اس کی لاجک ہے۔ یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی بات کرے یا قرآن یا حدیث، اس سے زیادہ نہیں، آپ کے میرے لیے اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا نبی پر درود بھیجنا، اس کا مطلب ہے رحمت نازل کرنا، اور فرشتوں اور مسلمانوں کا آپ پر درود بھیجنا، اس کا مطلب ہے رحمت کی دعا کرنا۔ یعنی ان اللہ یصلون علی النبی کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہے۔ فرشتے بھی جب کہتے ہیں اور انسان بھی کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے کہ فرشتے اور انسان اللہ سے کہتے ہیں کہ نبی پر درود بھیج۔ اس پہ بخاری کی ایک بہت ہی خوبصورت روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک پہنچتی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز کی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی ہے بیٹھا رہے۔ پہلے تو دعا کیجئے کہ اتنی سکون والی نمازیں تو نصیب ہو میں۔ ہماری تو نمازیں بھی آپ کو بتایا کہ بھاگ دوڑ کی ہے، اٹھتے بھاگتے چلتے پھرتے نہ جانے کیسے نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی اللہ قبول کر لے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے پھرتیوں میں ہوتے ہیں، جلدیوں میں ہوتے ہیں۔ ہمیں فکر یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے نماز پوری کر لے، بعد میں جو بھی ہو۔ نہیں، جو شخص نماز کی جگہ پہ بیٹھا رہے اور پھر کیا کہے، آپ ذرا امیجن کیجئے، پہلے تو دعا کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ نے چاہا تو اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ فرمایا جب کوئی بندہ اپنی جگہ پر بیٹھا، نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور اس کے بعد اس کا وضو بھی نہ ٹوٹے، تب تک فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ تو کیا پتہ چلا کہ اس حدیث میں یہ جو کہنا فرشتوں کا کہ اس پہ رحمت بھیج، یہ فرشتوں کا درود تھا۔
اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچی. یہ پہلی جو روایت ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور دوسری جو بھی بتانے لگی ہوں یہ ابو داؤد کی روایت ہے. حضرت عائشہ راوی ہیں، کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صف کے دائیں طرف، اب اپنے مردوں کو بتائیے، بیٹوں کو، بھائیوں کو، شوہروں کو، باپوں کو، کہ اگر ممکن ہونا تو امام صاحب کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوا کریں. فرمایا جو صف کی رائٹ سائڈ پر ہوتے ہیں نا، ان پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ درود سے مراد رحمت ہے. اور یہ جو دعا کرنا ہوتا ہے، رحمت کی دعا کرنا، یہ سارا کچھ آپ کو مجھے کس طریقے سے بتایا جاتا ہے اس میں کہ ہم اپنے بارے میں اس چیز کی فکر کریں. تو اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ رحمتیں مانگیں. خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں میں آپ کی تعریف کرتے ہیں اور آپ پر رحمت بھیجتے ہیں. اللہ کا درود دو چیزوں میں آ گیا، رحمت بھیجتے ہیں اور آپ کی تعریف کرتے ہیں. فرشتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ نمبر ایک، فرشتے آپ کے درجوں کی بلندی کی دعا کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ پر رحمت ہو. ہم انسان جیسے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ سے کیا مراد ہے کہ ہم نبی پر درود و سلام بھیجیں. اور کیسے بھیجیں؟ جیسے اللہ کے نبی نے سکھا دیا، اور وہ بھی شروع میں بھی آپ نے سنا ہے جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا اینڈ تک جو آپ سب کو آتا ہے ماشاءاللہ پڑھا جائے. کیوں؟ آپ دیکھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے گی تو نیچے زمین پہ کون ہے؟ انسان. آسمانوں کے بیچ میں، ساتوں آسمانوں کے بیچ میں کون ہے؟ فرشتے. اور اوپر عرش بریم پہ کون ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں جب یہ تینوں ہستیاں ہی اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کی تعریف میں آسمانوں والے اور نیچے، یعنی یہ سفلی ہے نا، ہم نیچے ہیں، اور علوی اوپر، یعنی اوپر نیچے کے سارے عالم متحد ہو گئے. اب ذرا ایک جملہ لکھیے، انسان کدھر ہے؟ زمین پہ. درود پڑھ کر وہ آسمانوں پہ فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. یعنی زمین پہ کھڑا انسان وہی کام کر رہا ہے جو آسمانوں میں موجود فرشتے اور آسمانوں کے بھی اوپر عرش بری پہ موجود رب کر رہا ہے. درود شریف کا کتنا اعلیٰ مقام ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مقصود کیا مقصد ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہتے ہیں؟ تو کیا ہے مقصود؟ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو یہ خبر دینا ہے کہ اس کے ہاں آسمانوں میں اس کے بندے اور نبی کا کیا مقام ہے. عبدہ و رسولہ. اللہ کے نبی کون تھے؟ عبدہ و رسولہ. قرآن میں 8-10 جگہ اللہ نے اپنے نبی کو عبدہ کہا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت. اور اسے اگلی ہی صورت میں جائیے تو سورۃ الکہف کیا پڑھتے ہیں ہر جمعے؟ الحمدللہ الذی نزل علی عبدہ الکتاب. عبد کا لفظ ہے. تو اللہ کے نبی کے لیے جب بڑی ہی کوئی خاص بات کہنی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو عبد کہتے ہیں. اور یہ عبدیت کا وہ اعلیٰ مقام ہے کہ جس کو اگر آپ اور میں سمجھ جائیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ میں ساری دنیا لے کر کبھی شان عبدیت، عبد ہونا نہ چھوڑوں، کیونکہ عبدیت میں شان ہے. ہماری اصل اوقات اللہ کے عبد ہونے میں. تو کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی کا مقام کیا ہے. دیکھیے دنیا میں آپ کسی کی تعریف سنیں، آپ کہتے اٹس اوکے. آپ وہاں سے اٹھے تو کسی دوسرے شہر چلے گئے، وہاں بھی اسی چیز کی تعریف. ادھر سے اٹھے کسی اور اسٹیٹ میں گئے، امریکہ کی ہی بات کر لیجئے، آپ کو ہر اسٹیٹ میں اس بندے کی تعریف ملے. آپ کہتے پتہ نہیں امریکہ میں کچھ ہوگا. آپ اٹھے تو کینیڈا چلے گئے، کینیڈا میں گئے تو پھر وہاں اسی کی تعریف. آپ ادھر سے اٹھے تو یورپ میں آ گئے تو وہاں بھی اسی کی تعریف. کیا سوچیں گے؟ کوئی خوبی تو ہوگی. مشرق اور مغرب والے اور شمال اور جنوب اور ایسٹ اینڈ ویسٹ والے ایک بندے کی جھوٹی تعریف نہیں کر سکتے. یہاں یہ سوچیے ہمارے نبی کا کیا مقام ہے
کہ آسمان و زمین والے تو ہیں، خالق آسمان و زمین اور رب السماوات والارض بھی نبی پر درود بھیجتا ہے، کہ اللہ اپنے نبی کی اپنے مقرب یعنی قریبی فرشتوں کے پاس تعریف کرتا ہے، اور فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر اللہ خاکی، یہ ہم مٹی کے بنے ہوئے، خاک سے بنے ہوئے خاکی جہان والوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجیں، تاکہ آپ کی تعریف عالم بالا اور عالم خاکی دونوں جہانوں میں جمع ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مشرق و مغرب میں انہی کے چرچے ہیں۔ آج کی دنیا مارکیٹنگ کی دنیا ہے، اور مارکیٹنگ کی دنیا میں آپ اس چیز کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ ایڈورٹیزمنٹ کیا چیز ہے؟ پیسے دیتے اور اس بات کو، اس چیز کو، اس پروڈکٹ کو پھیلا دیتے ہیں۔ خواہش کیا ہوتی ہے کہ یہ چیز مشہور ہو جائے۔ آج بہت سارے برانڈ کھانے کے ہوں، پینے کے ہوں، جو کچھ بھی ہو، وہ سب کچھ آپ دیکھیے کہ ورلڈ وائڈ ہی ہو گئے۔ میک ڈونلڈ کا نام ایک یونیورسل نام ہے، ایسے ہی ہے نا، اور اسی طرح سے کھانے پینے کی زیادہ لوگوں کو شوقین چیزیں، لیکن پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہی کہ نا، تو کوئی چیز جب انٹرنیشنل لیول پہ چلی جاتی ہے نا تو پھر بہت ہی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھیے انٹر، دیکھیے جب لفظ کو دیکھیے انٹر ایسے ہوتا ہے نا، نیشنل، کیا اللہ کے نبی صرف انٹرنیشنل پرسنالٹی ہے؟ نیشنل کون ہے؟ جو نیشنز میں ہے، تو غلط ہے۔ دنیا میں کسی بھی چیز کی بہت وسعت بتانی ہو تو آپ اس کو انٹرنیشنل کہہ دیتے ہیں، اور سچ بھی ہے۔ ملٹا نیشنل کمپنیز وغیرہ، اللہ کے نبی انٹرنیشنل ہی نہیں، انٹر یونیورسل شخصیت ہے۔ وہ کوئی بھی ہو کیسے بھی ہو۔ تو اتنی بات کا خلاصہ لیجئے کہ درود شریف بھیجنا بذات خود ایک دعا ہے۔ اس میں بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اپنے پیارے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے، یا اس میں بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ اور درود بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے، اس کا شکر بھی ہے، اور یہ اللہ کی مزید رحمت پانے کا ذریعہ بھی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ درود شریف کے فضائل کیا ہیں؟ یہ تو سمجھ آ ہی گیا نا ہے کیا، مطلب سمجھ لیے، آپ چلتے ہیں فضیلتوں پہ۔ فضائل درود شریف کے کیا ہیں؟ کیونکہ جب تک کسی چیز کی فضیلت پتہ نہ ہو ہم اس کام کو پورے دل سے کر نہیں پاتے۔ اور جب اللہ اپنے نبیوں پر درود بھیجتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہے اور پھر باقی بعد والے جو بھی ہیں ان کی باتیں بھی کرتا ہے، تو پھر آپ کو مجھے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی فضیلت سمجھنی ہے۔ تو لکھیے ذرا ایک بات، پہلی فضیلت آج جتنی دوں گی نا یہ ساری بھلائیوں کے دروازے ہیں۔ آج کا ٹاپک کبھی نہ بھولیے گا کہ درود شریف بھلائیوں کا راستہ ہے۔ ابھی انشاءاللہ اینڈ پہ دیکھیں گے کہ کرونا سیریز میں اس درود شریف کا ٹاپک آنا آپ کو مجھے بتا رہا ہے کہ وہ بیماری جو ماسک پہن لینے سے بھی ختم نہ ہو سکی، سینیٹائزرز یوز کرنے سے بھی ختم نہ ہو سکی، اور جو بھی SOPs لے لیے ختم تو نہیں ہوئی، ہم تھوڑا سا بچ ہی سکتے ہیں نا اللہ کی رحمت سے۔ اگر تو صرف درود شریف پڑھ کر دل سے اس کی رحمتوں کو محسوس کرے تو اللہ اس بندے کو تو محفوظ کر دیتا ہے جس کا جیسا ایمان ہوگا۔ صبح اٹھ کر اپنے شعور سے یہ کہیے کہ اللہ اس وبا سے، اس بیماری سے بچا اور اپنی رحمت کر مجھ پہ۔ کسی کو ہو گئی ہے بیماری، کیا کہتے ہیں اس کو، کس پہ ہوتے ہیں مریض، وینٹیلیٹر پہ کوئی ہے، کسی کو آکسیجن لگ گئی، شعور سے دعا مانگیے، درود شریف پڑھیے کہ اللہ تیرے نبی کی بات سے بھی اور تیرے قرآن سے بھی پتہ لگا کہ درود شریف سے رحمت ہے۔ ابھی سنیے پہلی فضیلت کہ ایک رحمت نہیں 10 رحمتیں اترتی ہیں، تو اس مریض سے یہ بیماری دور کرنے کے لیے اپنی رحمت بھیجتے۔ تو پہلی فضیلت کیا ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ 2 in 1 نہیں، 3 in 1۔ اور یہ روایت اگر آپ لکھنا چاہیں نمبر تو لکھ لیجئے، لیکن روایت صحیح ہے
نسائی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجا اس پر 10 رحمتیں نازل، 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے۔ اب سوال لکھیے ذرا، 10 رحمتیں جہاں اتریں گی وہاں کرونا رہے گا؟ وہاں کرونا کے بعد کے کوئی اور بھی جراثیم رہیں گے؟ وہاں ڈیلٹا ٹھہر سکے گا؟ یقین کیجئے اگر آج ہم مسلمانوں کو صرف، میں غیر مسلم کی تو بات نہیں کرتی، حالانکہ ایسے وقتوں میں اگر آپ جو بیچارے کرونا سے پریشان ہیں ان کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو بھی کہیں گے نا تو وہ پڑھ لیں گے، چاہے وہ اس کو نبی نہیں مانیں، ان کو نبی نہیں مانیں گے۔ وہ کہتے ہیں جس کے اوپر جان پہ بنی ہوتی ہے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ باقیوں کو چھوڑیے، ہم مسلمان اگر اس کے اوپر غور کریں تو ہم اپنے اوپر آئی ہوئی تکلیفوں کو دور کرا سکتے ہیں۔ اگلی فضیلت لیجئے، کثرت سے درود شریف قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ذریعہ بنے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائیں گے۔ اور یہ روایت بھی ترمذی میں ہے، ابن مسعود اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ اور تیسری بات لکھیے، تیسری فضیلت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور آپ کے لیے جنت میں بلند درجہ ملنے کی دعا کرنا قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا باعث بنے گا۔ اللہ آپ کو اور مجھے اپنے پیارے نبی کی سفارش نصیب کر دے کہ یہ نہ ہو کہ امید ہو شفاعت کی اور لگ ادھر شکایت جائے۔ سورہ فرقان کھول لیجئے، 19ویں پارے کا پہلا ہی حصہ آپ کو دکھ جائے گا کہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن کچھ ایسا بھی ہونے والا ہے، مقدمہ دائر کریں گے اللہ کے نبی کہ اللہ یہ میری وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو تھام کر پھر بھی چھوڑا ہوا تھا۔ اتخذوا بھی ہے اور مہجورہ بھی ہے۔ اس پہ ایک لیکچر ہے ہمارے پاس دعویٰ سیڈیز میں، بہت چلا بات شروع میں، جس کا ٹاپک یہ تھا قرآن کو پکڑ کر بھی چھوڑنا، یہ کیا ہوتا ہے۔ آج دیکھیے کس مجلس میں میری دھوم نہیں۔ قرآن کی فریاد آپ نے سنی ہوگی، ماہر القادری صاحب کی ایک پوئم ہے، ہر بز میں سجایا جاتا ہوں، ہر محفل میں پڑھ کر سنایا جاتا ہوں، پھر بھی تنہا رہتا ہوں، قول و قسم اقرار کی جب نوبت آتی ہے نا ایسی باتیں، سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے، رخصتی نہیں ہوتی جب تک سر پہ قرآن نہ رکھا جائے، اور ایسی ہی ایک شادی تھی تو قرآن لاؤ جی قرآن لاؤ، رخصتی کرنی ہے۔ اب وہ ساری رسمیں پوری ہو گئی، رخصتی کے گانوں کے سلاٹس تیار ہو گئے، دولہا دلہن ماں باپ بہن بھائی سارا کچھ سیٹ کر لیا کہ جو اس پہ کرنا ہے، تو اب رخصتی ہونی نہیں ہو سکتی، بھی قرآن کے سائے میں بھیجنا ہے۔ پورے شادی حال میں قرآن ہی نہیں تھا، ایک لڑکے کو بھیجا اور جاؤ بھائی مسجد سے قرآن لاؤ، ساتھی کو مسجد تھی، وہ آ کر کہتا ہے امام صاحب تھوڑی دیر کے لیے قرآن چاہیے۔ کیوں بھائی خیریت؟ وہ بیٹی کی شادی ہے تو ذرا اس کے سائے میں گزارنا ہے۔ امام صاحب کا دل تو کٹا ہی ہوگا نا، جو قرآن سے پیار کرتا ہے وہ بند قرآن سے نہیں کرتا، وہ کھلے قرآن سے کرتا ہے۔ وہ اندر گئے اور انہوں نے جز دان میں سے قرآن کو نکالا اور اس کی جگہ کچھ اور کتابیں ڈال کے اس کو بند کر کے اس کو دے دیا کہ جا کر جب کھولے گا تو سمجھ آ جائے گی، تو ایک دعویٰ کا موقع بنے گا۔ چلا گیا وہ شخص، 2-3-4 گھنٹے گزر گئے ہوں گے تو وہ لڑکا خوشی خوشی واپس آیا، مولوی صاحب بہت شکریہ، اور میرا خیال ہے ساتھ مٹھائی کا ڈبہ بھی دے گیا ہوگا، کوئی بریانی کی پلیٹ، کوئی شادی کا کھانا، جاؤ جی امام صاحب کو مولوی صاحب کو دیو، ان کا قرآن تھا، لیجیے امام صاحب کام ہو گیا۔ کہا ہو کیسے گیا، کیا ہوا؟ کہا بس اس کے سائے میں سے دلہن کو ہم نے گزار دیا۔ تو کہا تم نے اس کو کھولا نہیں؟ کہا کھولنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ اس پہ امام صاحب کو وہ پہلے وقت پہ مانگنے سے زیادہ دکھ ہوا ہوگا کہ اللہ کے بندو، بند جز دان میں تمہیں کوئی فکشن کی کتابیں لکھ کے دے گا تو قرآن سمجھ کے اس کے سائے میں گزار دو گے۔ تو بیٹی کے سر پہ سایہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ بیٹی کو اس قرآن کی تعلیمات کے سائے میں رخصت کرنے کا حکم تھا اس قرآن کا۔ تو قرآن تو وہی ہے، نبی بھی وہی ہے، سفارش اس کو ملے گی جو دل جان سے مانے گا
کہ اللہ کے نبی کسی مثال میں نہ لیجئے لائن مین کی، لیکن سمجھیے لائن مین آیا، پہلے اس نے تو بہتاؤ کیے، کیا دو گے لوگے؟ تو یہ نبی آتے ہی کیا کہتا ہے، لا اسألکم علیہ من اجر، کیوں بھائی؟ ان اجریہ الا علی اللہ، مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، میرا اجر تو رب کے پاس ہے۔ یاد رکھیے نبیوں کی دعوت کا بنیادی نقطہ اگر توحید تھی نا، تو فرسٹ میتھڈالوجی یہ تھی کہ ہمیں اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے تم سے۔ تو اس کیوں نہیں چاہیے؟ کیونکہ جس کے لیے کام کر رہا ہوں اس کو دے گا، وابڈا اسٹیشن پیسے دے گا نا لائن مین کو، کہ آپ رشوت دیں گے اس کو؟ تو نبی اور اللہ کا کام کرنے والا اصل میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، اور جتنا آپ اسے بے نیاز ہوں گے نا، اتنا آپ کے ہاتھ میں زیادہ آئے گا۔ وہ کہاں سے آئے گا یہ آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی ان کو جو آپ پر درود بھیجے گا۔ اس کی بھی دلیل لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، اور یہ صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے جو میرے لیے درود شریف پڑھا اور اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگا، آپ بھی جانتے ہیں کہ وسیلہ جنت کا سب سے بلند ترین مقام ہے، اور وہ صرف ایک بندے کو ملے گا، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ غلطی بس اتنی ہوئی کہ وسیلہ نبی کے لیے مانگنا تھا، تو کچھ لوگ نبی کے وسیلے کی بات کرنے لگے۔ علمی غلطی ہے بس، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، جس کی بنیاد پہ آج لوگوں نے مسجدیں اور مدرسے الگ کر لیے۔ تو فرمایا اگر کسی نے میرے لیے یہ مانگا تو میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ اگلی فضیلت لیجئے، 3 ہوئی ہیں، چوتھی لیجئے، درود شریف گناہوں کی مغفرت اور تمام دکھوں، مصیبتوں اور غموں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ بتائیے کیا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ غم ہے اپنے گناہوں کا؟ ہے۔ دکھ ہے کسی کے پاس؟ پوچھئے تو صحیح ذرا، کیا داستان غم ہوگی؟ مصیبتیں ہیں، ٹوٹتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں مصیبتوں نے ہمارا ہی دروازہ کیوں پکڑ لیا؟ اور غم ہے، ان سب سے نکلنے کا راستہ درود شریف ہے۔ روایت ہے ابی بن کعب سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کرتے، ترمذی کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، آپ اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے لگاؤں؟ یعنی ان کے دل میں خواہش تھی کہ میں زیادہ وقت لگا دوں، تو آپ نے فرمایا تو جتنا چاہے۔ انکساری تھی آپ کے اندر۔ میں نے عرض کیا کیا چوتھائی ٹھیک ہے؟ یعنی 1 گھنٹہ اگر دعا مانگتا ہوں تو اس میں 15 منٹ صرف میں آپ پہ درود شریف پڑھ لیا کروں؟ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جتنا تو پڑھ لے، اور چاہے تو اس سے بھی زیادہ کر لے۔ دیکھیے انداز کیا پیارا تھا آپ کا، ڈنڈا مار سٹائل نہیں تھا آپ کا۔ آپ سوچ لیجئے، ٹھیک ہے، یعنی دل میں وہ بات رکھیے جو آپ سوچ رہے ہیں، لیکن اگلے سے گلوائیے۔ وہ خود سوچ کے کرے گا تو خوشی سے کرے گا، اور اس کو حصہ بھی ملے گا اس میں۔ کہا کچھ اور کر رہے، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اللہ کے نبی، میں آدھا وقت درود کے لیے اور آدھا دعا کے لیے رکھ لوں؟ کہا ٹھیک ہے، ویسے تو چاہے تو اس سے بھی زیادہ کر لے۔ تو کہا اچھا میں 2/3 کر لوں، یعنی پورے گھنٹے میں سے کہہ لیجئے کہ ٹوٹل 60 منٹ ہے نا، تو 20 منٹ دعا اور باقی 40 منٹ میں درود پڑھ لوں۔ تو آپ نے کہا یہ بھی اچھا ہے، اور تو چاہے تو اس سے بھی زیادہ کر لے۔ تو کہنے لگے پھر میں نے کہا اللہ کے نبی، میں اپنی دعا کا سارا وقت درود شریف کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پہ پھر آپ بولے کہ یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا، اور تیرے گناہوں کا باعث ہوگا۔ دیکھیے جو چیز بہت کامن ہوتی ہے نا، ہم اس کو سستا سمجھتے ہیں، وہ سستی نہیں ہوتی، وہ آپ کے فائدے کے لیے بہت کامن ہے۔ مثلا کوئی آپ کو مہینے میں 1 دفعہ لیکچر کے لیے بلائے نا، تو آپ خوشی خوشی جائیں گے کہ ایک ہی بار جانا۔ اور اگر آپ کو ہر ہفتے کوئی بلا لے، چلیے ہفتے میں 1 ہی دن ہے نا، اور اگر وہ آپ کو ہر روز بلا لے، یہ کیا ہوا؟ معذرت کے ساتھ مجھے کچھ کہنے دیجئے، آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، بالفرض محال، اٹس ناٹ پاسبل، عقیدے کا حصہ ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ واپس آئیں۔ جو گیا وہ 1 وے روڈ سے گزر کے گیا، دیر از نو 2 وے روڈ آفٹر برزخ۔ آگے ملیں گے نبی سے، دنیا میں کیسے آئیں گے؟ یہ تو بڑی ہی گستاخی کی بات ہے کہ بڑوں سے آپ کہیں کہ آپ آئیے ملنے ہمیں، ہم نہیں جا سکتے آپ کو ملنے۔ خیر، اگر اللہ کے نبی آ جائیں، اس وقت پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے،
مثال دیجئے کہ وہ مکہ میں ہی آ جائیں. اس سال پوری دنیا کے مسلمان خواہش کریں گے مکہ جانے کی؟ اگر یہاں سے $20,000 کا ٹکٹ بن جائے تو جائیں گے؟ اکیلے جائیں گے یا بیوی بھی ساتھ مچلے گی؟ بچے جائیں گے؟ میں کہتی ہوں کہ گھر بیچ کے جائیں گے ہم، اپنی جوتیاں کپڑے اور گاڑیاں بیچ کر جائیں گے. 1 وے ٹکٹ لے کے چلے جائیں گے کہ واپسی کے نہ بھی ٹکٹ ملا تو ایک دفعہ تو پہنچے. صرف 1 سوال، اور وہی نبی، 1 نہیں 2 پھر 3 پھر 4 دن 5 دن، اور آپ اس شہر میں چلے جائیے تصور کی نگاہ سے جہاں نبی بیٹھا تھا اور لوگوں کو بلاتا تھا. تو پھر دیکھیے ادائیں تو دیکھیے، پھر نخرے تو دیکھیے، پھر مصروفیات تو دیکھیے، پھر بزی بہت ہے. وہ کیا بزی اسکیجول ہے ہمارے جو ہمیں نبی سے دور کرتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ آزمائش ہوتی ہے، جو چیز نہیں ہوتی ہے ہم اس کے لیے بڑے ہوکے بھرتے ہیں. اور کہاں ہوکے ہیں؟ آج ہمارے نبی کے لیے کوئی ہوکے نہیں ہے. اٹس اوکے. جائیں گے عمرے پہ، مدینہ جائیں گے، روزے پہ کھڑے ہوں گے، رو دھو کے 4 نفل پڑھ کے آ جائیں گے. مجھے تو نہیں لگتا وہ ہے جو پہلے کبھی تھی. ابھی ربیع الاول آنے والا، دیکھیے گا، پھر ہم کچھ دن اس میں خوشیاں کر لیں گے. نبی کا ساتھ دینا، ان کے مقصد کا حصے دار بننا، نبی کا وہ لائن مین والا کام. فیوز اڑے ہوئے تھے انسانیت کے، دنیا میں اللہ سے تعلق ٹوٹے ہوئے تھے، نبی نے آ کر ایک ایک فیوز ٹھیک کیا. 13 سال وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. کبھی آپ وہ پڑھیے تو صرف درود ان پر، سلام ان پر، رحمتیں ان پر. میں آپ نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو نبی کا حق ادا کرنا ہے تو پھر آپ ذرا سا اس نبی کے زندگی کے اندر جھانک کر دیکھیں. پھر ایک اور فائدہ لکھیے، ایک اور بھلائی کا دروازہ کھلتا ہے درود شریف سے، اور وہ کیا ہے کہ جو اللہ کے نبی پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت بھیجتا ہے. ایک تو اللہ نبی پر رحمت بھیجتا ہے نا، ایک اللہ اس پہ رحمت بھیجتا ہے جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور آپ پر سلام بھیجنے والے پر اللہ سلام بھیجتا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ دیکھیے آپ نے کس پر درود بھیجا؟ نبی پہ. اللہ آپ پر درود بھیج رہا ہے، اور مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے اوپر رحمت کرے گا، اور آپ اگر اللہ کے نبی پہ سلام بھیجتے ہیں تو اللہ آپ پر سلام بھیجے گا. اتنی بڑی بات کیسے ہو سکتی ہے بغیر نبی کی بات کے؟ تو لکھیے، مسند احمد کی روایت ہے، عبد الرحمن بن عوف اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور کھجوروں کے ایک باغ میں چلے گئے. بہت طویل سجدہ کیا. اللہ ہمیں لمبے سجدوں کی توفیق دے. کہتے کہ اتنا طویل سجدہ کہ مجھے اندیشہ ہوا. کس بات کا اندیشہ ہوا؟ کہ کہیں آپ کی روح قبض نہ کر لی ہو، یعنی کہیں آپ کی روح تو نہیں پرواز کر گئی. عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی طرف ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے بات بتائی تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا. کیا وہ وقت ہوگا جب نبی پر بھی ڈائریکٹ میسیجز آتے تھے؟ آج آپ کو ایک فون پہ میسیج آتا ہے، آپ خوش ہو جاتے ہیں. کسی بہت بڑی ہستی کا آپ کو میسیج آ جائے، ہاں آپ کے اپنے استاد کا کوئی میسیج آپ کو آ جائے، پھر دیکھیے ذرا آپ پھولے نہیں سماتے. پہلے تو جان نکل جائے گی نا کہ میں نے کچھ کیا تو نہیں. اور اگر وہ آپ کی تعریف کر دے پھر کیا ہوگا؟ یہ جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے. تو جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دل میں، کیا میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں؟ خوشخبری، گلیڈ ٹائڈنگ، نوید. اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا. اسے احمد نے روایت کی. دیکھیے آپ نے ایک بڑی معروف حدیث سنی بھی ہے نا کہ جو کسی غائب مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. یہ سنی ہوئی ہے نا حدیث؟ یہ بالکل وہی چیز ہے نبی پر درود کے لیے کہ آپ اللہ کے نبی پر رحمت کی دعا کریں، درود بھیجیں تو اللہ آپ پہ رحمت کر دے گا. کون فائدے میں رہا؟ ہم فائدے میں رہیں گے. چلیے اگلا فائدہ لیجئے. اگلی بھلائی کا دروازہ جو آپ پہ کھلے گا، 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو درود پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا باعث ہے. پہلے بات ہوئی سفارش کی. سفارش پتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر دیجئے نا.
ریکمنڈیشن، جیسے آپ کسی بندے کا نام ریکمینڈ کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ اچھا بندہ ہے، یہ کام یہ کر لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اللہ کو یہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ قیامت کے دن سفارش سے بڑھ کر شفاعت ملے گی۔ اور یہ روایت ابو درداء سے ہے طبرانی میں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام مجھ پر درود بھیجا، اسے روز قیامت میری سفارش حاصل ہوگی۔ اللہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو اور آپ کے والدین کو، آپ کے بہن بھائیوں کو اپنی نبی کی سفارش نصیب فرمائے، اور مجھے بھی اس کی توفیق دے۔ اور اگلا فائدہ بتا دیتی ہوں کہ درود دعاؤں کی قبولیت کا باعث ہے۔ آپ درود کے بغیر دعا پڑھتے ہیں تو شک ہے قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کوشش کریں گے، دعا صحیح طرح پڑھیں گے تو ساتھ درود پڑھیں گے تو فائدہ کیسے ہوگا؟ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ خط لکھتے ہیں نا کسی کو، تو اس پہ ایڈریس لکھتے ہیں۔ ایک چیز پہلے کبھی لکھتے تھے، اب کون لکھتا؟ کوئی لیگل ڈاکیومنٹس ہی رہ گئے، لیکن 2 چیزیں لازمی ہوتی تھیں، ایڈریس اور سٹیمپ۔ ٹکٹ لگا دو اور خط پہ وہ غلط، ٹکٹ نہیں تو خط نہیں پہنچتا۔ درود شریف ایڈریس ہے اور سیل ہے اور سٹیمپ ہے، جو بھی کہہ لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابن مسعود کی روایت ہے، یہ بھی ترمذی میں ہے، کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے نبی کے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی بیٹھے تھے، وہ بھی تھے۔ میں دعا کے لیے بیٹھا تو میں نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، جیسے عموماً ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اسی طرح اللہ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ اللہ سے مانگو دیے جاؤ گے۔ سل توتا، سل توتا، سل سوال کرو، توتا عطا کیے جاؤ گے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو یہ دعا کرنے کا طریقہ اچھا لگا۔ آپ اس سے کیا سیکھے؟ جب بھی فارمل دعا کرے نا، پہلے سورہ فاتحہ پڑھیے پوری اینڈ تک، اور جب بلکہ اہدنا الصراط المستقیم کہیں تو ذرا سوچیں کہ ریئلی آئی وانٹ دس اور ناٹ۔ پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیے، اللہم صلی، پورا پڑھیے نماز کا درود ابراہیم، پھر اپنے لیے کچھ کیجیے دعا، پھر دوسروں کے لیے مانگیے۔ دیٹ از دا بیسٹ وے۔ ایون آپ اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو پہلے اپنے لیے مانگیں۔ اگر ان کی ہدایت مانگتے ہیں تو پہلے خود کہیں کہ اللہ مجھے بھی تو ہدایت دے۔ اگر آپ ان کے نیک بننے کی دعا کرتے ہیں تو پہلے اپنے بھی تو نیک بننے کی دعا کریں۔ اور ایک اور بات یہ کہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس میں یہ کہا کہ 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے کوئی تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اور جو 10 رحمتیں بھیجتا ہے اللہ اس کے اوپر 10، یعنی جو ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اس پہ 10 رحمتیں، اور جو سلام بھیجے 10 مرتبہ سلام۔ مختلف حدیثیں ہیں، یہ ابو طلحہ سے ایک روایت ہے نسائی میں۔ خلاصہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، تشریف لائے، آپ کا چہرہ بہت چمک رہا تھا۔ جیسے آپ دیکھیے جو بندہ خوش ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے خوشحال، میں اس کی بات نہیں کر رہی، خوشحالوں کے منہ پہ بلکہ زیادہ ہی 12 بجے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوشحالی نصیب کرے، پیس اینڈ پراسپیرٹی۔ آج خوشی اور خوشحالی کٹھی نہیں ہے، جدھر خوشحالی بہت ہے، پیسہ بہت ہے، وہاں خوشیاں کوئی نہیں، اور وہ بڑے خوش ہیں جن کے جیب میں ہی کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں خیر کہ فکر جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی تو آپ کا چہرہ خوش تھا۔ یاد رکھیے چہرے کا اطمینان، چہرے کی خوشی یہ باہر سے نہیں آتی، یہ اندر سے آتی ہے۔ وجوہ یومئذ تبیض وجوہ، چہروں کی روشنی۔ کوئی کام آپ کر لینا تو آپ اس کے بعد تھک بھی جائے نا تو خوشی بہت ہوتی ہے۔ آج بھی آپ اپنے مقصد سے جڑے ہوئے ہیں، آپ سارا دن بھی اس کے پیچھے بھاگے، آپ کے چہرے پہ ایک سکون ہوگا۔ اور ادروائز ریگریٹ، سوئے، آدھا دن سوتے ہیں، آدھی رات جاگتے، جب جاگنے کا وقت آتا ہے تو اب سو جاتے ہے نا، تو چہروں پہ سارا دن کسل مندی ہوگی۔ تو خیر اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی آج تو آپ کے چہرے پر مسرت کے اثرات ہیں، آپ بڑے خوش دکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی کے جذبات آپ کے ساتھ رہنے والے سمجھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس جبرائیل تشریف لائے،
اور انہوں نے مجھے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ کے لیے یہ بات خوشی کا باعث نہیں ہے کہ آپ کا جو امتی، اپنے اوپر لیجئے، میں بھی امتی ہے، آپ بھی امتی ہے، آپ کا جو امتی ایک مرتبہ درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہوں، اور جو امتی ایک مرتبہ سلام کہے میں اس پر 10 مرتبہ سلام کہوں گا۔ تو فائدہ آپ کا میرا، ایک اور فائدہ لیجئے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علیہ مرۃ واحدۃ کتب اللہ لہ 10 حسنات، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا۔ آپ کہتے ہیں ہم نے نیکیوں کو کیا کرنا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے بندہ تڑپ رہا ہوگا، ترس رہا ہوگا۔ اس دن صرف ایک نیکی کی کمی جنتی کو جنت میں جانے سے روک کر اعراف کے مقام پہ کھڑا کر دے گی، اور صرف کسی ایک کا دل توڑا یا حق مارا قنطرہ سے وہ آگے آپ کو جانے ہی نہیں دے رہا۔ تو وہاں لوگ بعض دفعہ ایک نیکی ڈھونڈنے کے لیے اپنے سارے رشتہ داروں کے پاس آئیں گے۔ آپ پڑھ لیجیے سورہ عبس کی آیت، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ و صاحبتہ، جو خون کے رشتے ہیں نا، قریبی یا سحر کے قریبی، ان کے پاس جا کر ایک ایک نیکی مانگے گا، لیکن لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ہر بندے کی اپنی حالت ایسی ہوگی جو اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گا۔ دیکھیے ماں بچے کا کتنا خیال کرتی ہے، اور اگر ماں خود بیمار ہو جائے اور بچہ ایک رات جگائے، دوسری رات نہیں ماں جاگے گی، پکی بات ہے۔ اپنی ماں کو دے کے بچہ کہے گی اس کو سنبھالو میں سونے جا رہی ہوں، کیونکہ وہ جاگ بھی رہی ہوگی تو وہ جاگی نہیں ہوگی، وہ سوئی ہوگی۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے اپنے رشتوں کے پاس بھجوائے گا بندے کو، اور وہ روئے گا۔ اس دن ہم کہیں گے کاش میں نے ایک بار درود شریف پڑھا ہوتا تو مجھے 10 نیکیاں مل جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور فائدہ لکھ لیجئے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، فرشتے اس بندے کے لیے اتنی ہی دیر دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ عامر بن ربیع سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے یہ سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت ہی کرتے رہتے ہیں، اب جو چاہے کم پڑھے اور جو چاہے زیادہ کرے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ اور ایک اور اتنا بڑا فائدہ، اللہ اکبر کبیرہ، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی خود سلام کہنے والے کو سلام کا جواب دیتے ہیں۔ جی، ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے ابو داؤد میں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی شخص مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح واپس لوٹاتا ہے اور میں اس سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ فوراً سوال آئے گا نا ذہن میں، غیب کا معاملہ، یؤمنون بالغیب، برزخ کے راز ہمیں اتنے ہی پتہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں مل گئے۔ اتنی بات آپ نے بتا دی، صحابہ نے بھی تو سنی ہے نا۔ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، تو ابو ہریرہ نے نہیں پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کی روح واپس کیسے آئے گی اور جائے گی کیا، تو مجھے آپ کو بھی حق نہیں پوچھنے کا، بس اتنا ایمان رکھے کہ یہ ہوگا۔ لیکن ساری باتوں کے ساتھ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ جتنی بھی حدیثیں پڑھی ہیں، یہ سارے فضائل اور سارے فوائد درود پڑھنے والے کے نمبر 1 خلوص، پھر اس کے ایمان، اس کے تقوی اور اس کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عقیدہ خراب ہے، آگے نہیں جائے گا، ڈریس ہی غلط ہے، پیٹ میں حرام ہے، اس کے لقمے نہیں ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اور کینہ ہے دل میں، 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ناراض ہے، یہ ایک الگ موضوع شروع ہونے لگا ہے، اس لیے اس پہ نہ رہیے۔ اگر اتنا ہی آسان ہوتا، کچھ صرف وظیفے یا درود ہی دن میں پڑھنے آسان ہوتے، تو اس کے بعد پھر اتنی شریعت کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آپ کے ساتھ خندق میں کھودائی تک سے لے کر اپنے آپ کو ان ساری چیزوں میں ڈالنا، یہ سب کیوں ہوتا؟
بات سمجھ ہی گئے ہوں گے نا آپ. تو سارا کچھ ٹھیک ہے، ساری صحیح روایات بتائیں گے آپ کو. یاد رکھیے اس میں کوئی ایک ایسی نہیں بتائی کہ چلو آپ کو خوش کر دو. ایسا اللہ نہ کرے، کبھی توفیق اللہ دے، اور نہ کبھی ایسا کیا ہے. لیکن یہاں اتنی بات یاد رکھیے گا، ان سب سے پہلے وہ حدیثیں پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جنہوں نے جو باتیں، جو عمل بتائے. اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کس چیز پہ ہے، کن چیزوں کے نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، کس چیز کے کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر بات نہیں بنتی. آج یہی تو شروع میں نے آ کے عرض کی ہے کہ ہم صرف انگلی کٹا کر شہیدوں میں جانا چاہتے ہیں، اور وہ میٹھی میٹھی سنتیں اور کڑوا کڑوا تھو. خندق کے میدان میں جو گئے وہ کیسے چلے گئے، اور جنہوں نے جا کر، وہ صحابی جنہوں نے اللہ کے نبی کی یہ کن پٹی سے، یہ جو ہڈی ہوتی ہے نا، یہ کرکری، اس میں یہ دیکھیے، اس کے اندر آپ کی ہود کی کڑیاں پھنس گئی تھیں، اور انہوں نے جلدی سے ان کو نکالنے کی کوشش کی تو ایک دانت ٹوٹ گیا، اور جب وہ ٹوٹ گیا تو ایک اور دانت دوبارہ دوسرے دانت سے لیا تو وہ بھی ٹوٹ گیا. میں اکثر سوچتی ہوں کہ پہلا دانت تو ٹوٹا نہیں تھا، پتا کہ اتنی مضبوط اندر گئی بھی ہے کڑی، وہ تو بات سمجھ آتی ہے. تو یہ دوسرا توڑوانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ اور ہم کیا یہ پہلا بھی توڑوا سکتے تھے؟ سوچئے، صحابہ کا مقام صرف بیٹھ کر درود شریف کی تسمیہ پڑھنا نہیں تھا. آج ہم نے کیا بنا دیا دین کو؟ دشمن کھڑا ہے سر پہ. مثال ہے، ذرا آپ احد کی جنگ لیجئے، جو ایک بعض ہفتہ پہلی جنگ تھی. بدر بھی ہوئی تھی، وہ ایکسیڈنٹلی تھی، اس میں پتہ نہیں تھا یہ کچھ ہوگا، اس کو چھوڑ دیں آپ. شان تو ان کی ہے زیادہ، کیونکہ پہلی کال پہ آ گئے. لیکن احد سے لے کر آپ تبوک تک چلیے، اور بیچ میں خندق بھی ہے، اس میں غزوہ حشر بھی ہے، بنو قریظہ کی جنگ بھی ہے. ایک ایک جنگ کو سامنے رکھیے اور سوچئے صحابہ کرام نے قدم قدم ملایا نبی کے ساتھ، پھر یہ مقام پایا. کیا میں اور آپ وہ مقام صرف بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر لیں گے؟ درود شریف پڑھنا بھی اسی کو فائدہ دے گا جس کی لائف سٹائل، جس کی زندگی، جس کا جینا، جس کا مرنا کلمہ اور اس کے تقاضوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پہ تھا. ورنہ تو کھیل ہے، مذاق ہے. میں کسی کی نہ بات کروں، صرف آپ کے اور آپ کے بچوں کی بات کر دوں، اتنا ہی کافی ہے. کیا چاہتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں سے؟ سب کو پتہ ہے. ہماری بات مانیں، ہماری عزت کروائیں، اور جو بھی، اور وہ بچے نہ بات مانیں، نہ آپ کی عزت کرائیں، باہر والوں کو بلکہ غلط باتیں بتائیں، اور تسبیح پہ آپ کا نام پڑھتے رہیں. آئی لو مائی امی، میں اپنی امی سے بہت پیار کرتا. یہ بھی نہیں توفیق رہتی ویسے، یہ بھی بتا دوں. لیکن چلیے کوئی ایسا بھی کر لے. زیادہ دن بندہ جھوٹی تعریفیں نہیں کر سکتا. تو آپ خوش ہوں گے اس کی اس تعریف پہ؟ آپ کہیں گے احمق ادھر کیا کر کے آئے، میری ناک کٹا دی تم نے، میری بےزتی کرا دی تم نے. آپ کی بیٹی بات ایک نہ مانے، حال حلیے سے سارے شہر میں آپ کو بدنام کرے، اور گھر آ کر تسبیح پکڑ کر آپ کے نام کی موتی مالا جپے، اچھا لگے گا؟ اور غصہ آئے گا آپ کو کہ یہ اکیلے میں بیٹھ کر میرے تعریفیں کرنے سے کیا ملے گا؟ یو آر بیسٹ مام، پلیز میری ماما. وہ کہے گی سب کے بیچ میں تم نے میرا کیا کیا؟ آج ہم مسلمانوں کے لیے، غیر مسلم یہ کہتے ہیں، میں تو نہیں کہنا چاہتی لیکن it's true، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان امت مسلمہ آج وہ قوم بن چکی ہے کہ جو قرآن سب سے زیادہ پڑھتی ہے اور سب سے مختلف ہے اس کتاب سے. قرآن کے بارے میں کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور سب سے کم عمل کی جانے والی بک ہے، کیونکہ نبی کا تحفہ قرآن تھا، نبی کا تحفہ حدیث تھی، نبی کا تحفہ سنت تھی، نبی کا تحفہ تبلیغ تھی، نبی کا تحفہ ایک زندگی کا ایک خوبصورت لائف سٹائل تھا. اس کو تو ہم نے کہیں دور لپیٹ کے کسی اندر کے کلوزٹ میں ڈال دیا. ہر رمضان میں اس کو نکالتے ہیں، چھانٹتے ہیں، پھرکتے ہیں اور جا کر ہوا لگا دیتے ہیں اپنے اسلام کو. پھر عید کی نماز میں ایک ہوتی، کبھی سال میں ایک عمرہ کر آتے ہیں.
ڈے ٹو ڈے کہاں دکھتا ہے آج امت مسلمہ کو، مسلمانوں کا اسلام؟ اللہ ماشاء اللہ. صحابہ کرام کی جو عزت، اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی، کہیں اس موضوع پہ بات کروں گی تو کوٹ کراؤں گی. اسلاف کہا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کا مقام اپنی عبادات کی وجہ سے بھی نہیں تھا، بلکہ ما فی قلبہ، ان کا یہ مقام اس بات پہ تھا جو ان کے دل میں نبی کا مقام تھا. دل میں مقام نہ ہو تو باتیں تو صرف باتیں. یہ کون سی بڑی باتیں جو میں نے بتائی کو مشکل ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اور جلدی ہو تو پھر دیکھیں اللہم صلی علی محمد، آدھے منٹ میں ہم پورا درود پڑھتے ہیں. یہ جو اب یہاں بیٹھے، اس سے پہلے آپ نے ظہر پڑھی ہوگی نا، اور آخری رکعت ہی میں صحیح، حالانکہ آپ سیکنڈ جو رکعت ہوتی ہے نا اس میں بھی درود شریف پڑھا کریں. لیکن ہمیں جو نماز سکھائی گئی شروع سے، آخری رکعت میں درود پڑھتے ہیں، حالانکہ ہر تشہد جس میں آپ بیٹھے، وہ دوسرا ہو یا چوتھا، اس میں درود شریف پڑھنا چاہیے. کتنی دفعہ پڑھا آپ سب، اور میں بھی پوچھوں، جو میں نے ابھی ظہر کی نماز پڑھی ہے ادھر بیٹھنے سے پہلے، جب میں نے درود شریف پڑھا تو میری آنکھیں نم ہوئیں، میرے دل میں گداز پیدا ہوا، میرے دل میں نبی کی ہوک پیدا ہوئی. آپ کسی سے پیار کریں اور اس کو بچھڑے ہوئے اتنی مدت ہو گئی ہو تو پھر دیکھیے ذرا آنسو کیسے آتے ہیں اس کے تذکرے پہ. سوکھی آنکھوں سے تو درود نہیں پڑھا جاتا، روکھے لہجوں سے تو درود پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. راگ لگا لے، گانوں کی طرز پہ آپ آج پڑھیے قصیدہ بردہ شریف اور قصیدہ اور فلمی گانوں کی دھنوں پہ آج لوگ نبی کے نام لیتے ہیں. لیکن وہ کدھر ہے جس کی تلاش ہے؟ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں. وقت کے ساتھ ساتھ جتنی میٹیریلسٹک لائف ہوتی جا رہی ہے نا، فاسٹ فارورڈ، اور ہاتھوں میں گیجٹ، نہ سوچنے کا وقت، نہ سمجھنے کا. نماز بھی آٹو پہ آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ ایک گو میں جا کے آمین، پھر قل واللہ احد اللہ صمد آمین، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کوئی نماز ہے؟ یہ جسٹ آٹو پہ لگا ہوا وہ کروز ہے جو آپ کی سپیڈ کو سیٹ کر کے بیٹھے اور آپ ٹانگیں اوپر کر کے گاڑی چلا رہے ہیں. کہاں جذبے، کہاں محبت؟ کبھی نبی کی قربانیوں کو تو دیکھے. وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے زخم کھا کے بھی غم سہے اور درد سہے اور دعائیں دی، وہ جان پہ لاکھوں سلام. وہ تو کوئی اور لیڈر تھا ہمارا، وہ تو کوئی اور راہبر تھا ہمارا، وہ تو کوئی اور ہادی اور مرشد تھا، پیرانے پیر تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی گدی نشینی کریے، ان کے پاؤں دھو دھو کے پیئیں، ان کے پسینوں کو اٹھا کر صحابہ عطر بنا کے چھڑکتے تھے، کیونکہ قدم بقدم چلتے تھے. منہ پہ 100 تعریفیں کرے اور پیٹھ میں چھرے کھونپ دے. ان کو تو زیادہ دن آپ کی صحبت نصیب ہی نہ ہوئی، کھوٹ تو ان کا پتہ چل گیا. تو لہٰذا یہ جتنی باتیں کی ہیں، اس سب کو سن کر صرف یہ مت سوچئے گا کہ بس کام ہو گیا، بات بن گئی. بات تب بنتی ہے جب آپ نبی کے طریقوں پہ اپنے آپ کو میچ کریں. اب دیکھیں یہ بلڈنگ ہے جس میں آپ آئے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اس کا یہ کمرہ ہے، پھر یہ لمبا کمرہ ہے، ساروں کو پتہ ہے نا. نیچے بلڈنگ ہے، بنیاد ہے، یہ دیواریں ہیں، اوپر چھت ہے، پنکھے ہیں. اگر بالفرض یہ جو سکیلٹن ہے، ڈھانچہ، یہ دیوار اتنی، یہ ادھر، یہ اندر سے جو یہ مٹیریل نکال دیں تو یہ بلڈنگ کیا بنے گی؟ ملبہ بن جائے گی نا. یا آپ چھتری کی مثال لیں، وہ آسان ہوگی. امبریلا یا چھتری، اس کے اندر کچھ تار ہوتے ہیں، تار سیدھے اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیتے ہیں، وہ امبریلا. سوری، چھتری کے جو اندر کے تار ہیں وہ ٹیڑھے میڑے کر دیں تو اس کو اسٹریچ کریں گے تو کھلے گی. بس نبی، سنت، یہ دین کا ڈھانچہ یہ سنت کے مطابق ہے. سنتوں کو الگ کیجئے، نبی کے طور طریقوں کو نکالیے تو دین اسلام ڈھانچہ نہیں ہے، وہ ایک ملبہ ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، کس اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی اللہ نے قرآن میں؟ نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پہ.
یہ نہیں کہ شادیاں تم انڈیا کی فلمیں دیکھ کے کر لو، گھر تم امریکن سٹائل کے بنا لو، کھانا پینا اٹیلین طریقے کا کر لو، اور باقی جو جدھر کوئی جا رہا ہے تم بھی اس کے پیچھے بھاگو، اور بیچ میں رات کو آ کے آدھا گھنٹہ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی. کتنی شرم آئے گی ہمیں، کیونکہ ہم جب تعریفیں سنتے ہیں نا بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر اور کیا. اور یہ تو میں نے آپ کو کچھ فوائد دیے ہیں نا اس موضوع پہ، الحمدللہ ہمارے پاس پوری بکس ہیں. آج آپ کو ایک بک ریکمینڈ کر کے جاؤں گی، اور بھی بہت سی ہیں ماشاءاللہ، لیکن بہت سمپل قرآن کی آیتیں اور احادیث کا مجموعہ، یعنی اس میں میری آپ کی کسی کی باتیں نہیں ہیں، صرف ٹاپک ڈال کر دیا ہوا ہے، اور وہ ہے درود شریف کے مسائل. عبدالرحمن کیلانی صاحب کی ایک سیریز ہے تفہیم السنہ، کتاب التوحید سے شروع ہوتی ہے، اسی میں پھر اتباع سنت کے مسائل ہیں، اور اسی کے اندر پھر آگے آپ جائیں طہارت کے مسائل. تو سیریز کی ایک باریک سی کتاب ہے، میرا خیال ہے 50 کے اراؤنڈ پیجز ہیں، درود شریف کے مسائل. وہ جو بک ہے نا آپ وہ اپنے گھر میں رکھ لیجئے، اس کے ای لنکس ہیں، آپ اپنے نام دے جائیے، لسٹ میں آپ کو سب کو اس کا ای کاپی کا لنک دے دیتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ نبی کے مشن کے راہی بنی ہے، جو آپ کا کام تھا، جو آپ کر کے گئے دنیا میں. ہم تو بیٹھ کر وظیفے پڑھ کر نبی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو کیسے آج بھلائیاں اتریں، کیسے کرونا جائے، کیسے ڈلٹا آپ کی جان چھوڑے، سب کچھ کر کے انسانیت کا خوف نہیں دور ہو رہا. تو یاد رکھیے گا نبی کے طریقے، نبی کے ساتھی، نبی جن کے ساتھ لوگوں کا وہ تعلق تھا کہ نبی جہاں کہہ لیجئے کہ قدم رکھتے تھے صحابہ اس قدم پہ قدم رکھتے تھے. کسی نے ایک بات بھی شیئر کی نا، خلاصہ ہے، میں کسی کی باتوں کو کوٹ نہیں کرتی نہ مجھے اس کا، لیکن اندازہ ہو کہ صحابہ کی حیثیت کیا تھی، کیوں ان کا اتنا مقام ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ابھی دنیا میں اور ان کو رضامندیوں کے سرٹیفکیٹ ہے، اس لیے کہ انہوں نے مشکل حالات میں ساتھ دیا، اگینسٹ دا ٹائڈز، ہواؤں کے رخ کے مخالف چلے، پانی کی لہروں کے خلاف تھے. کہا کہ صحابہ نے وہاں اپنے سر رکھے جہاں لوگ پتھر رکھتے. نبی آپ تصور میں لائیے کہ ایک گاڑی میں موجود ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور گاڑی پیچھے جانے کا ڈر ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس گاڑی کو پیچھے جانے سے بچانے کے لیے کچھ پتھر ڈھونڈ کے لائیں تاکہ گاڑی کے پیچھے والے پہیے کے ساتھ رکھ دیں. اور جب لوگ وہ لینے گئے پتھر ڈھونڈ کر لائے تو دیکھا کہ ہم تو پتھر ڈھونڈنے میں لگ گئے، صحابہ نے وہاں اپنا سر رکھا ہوا تھا. یہ ہے وَالزَّرُوهُ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَتُوَزِّرُوا، یہ تو ایک الگ آیت ہے نا. آج تو میں نے صرف آپ سے درود شریف پہ بات کرنی تھی. تو یاد رکھیے یہ درود شریف کوئی عام چیز نہیں ہے، اس کی بہت سی اہمیت ہے. بس آپ دیکھیے کہ جو اللہ کے نبی کا نام سنے اور پھر اس پہ درود نہ پڑھے، اللہ کے نبی کی بد دعا ہے. معروف روایت ہے، کیونکہ اب وقت میں آپ کا لینا نہیں چاہتی زیادہ، حالانکہ ابھی میرے پاس ٹائم ہے آپ کے لیے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں بس اتنی انفارمیشن دیتی جاؤں اور آپ کچھ نہ سنیں، کچھ نہ بولیں، بس چل جائیں. اور آج آپ جا کر سارے بڑی 500 دانے کی تسبیح نکالیں اور اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. سوری ٹو سے دیٹ، معذرت کے ساتھ نبی کے پیغام کو پہنچائیے، اس میں رحمت ہے. یہ ہے بھلائیوں کا دروازہ. آپ بوڑھے نہیں ہوں گے، آپ تھکیں گے نہیں، بیماری آپ کو چھو کے نہیں جائے گی. کیسے اللہ تعالیٰ ویکسین لگوانے والوں کو کیا کہتا ہے کہ چلو جی ویکسین لگی اب کرونا نہیں ہوگا. ہوا کہ نہ ہوا؟ اللہ چاہے گا پھر ہوگا، اور اللہ سب کو بچائے، ویکسین لگوانے والوں کو، نہ لگوانے والوں کو، ماسک پہننے والوں کو، سینیٹائزر نہ یوز کرنے والوں کو، اللہ سب کو بچائے. ہم کسی انسانیت کا تماشا نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن امت مسلمہ کو درود شریف پر اتنا بھی اعتماد نہیں جتنا غیروں کو ایک دوا پہ. وہ کہتے ہیں آپ شیک ہینڈ نہ کریں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں وہ نہ کریں. سوچنے کی باتیں ہیں. ہم اپنی زندگی کو سوچیں. آج اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگیوں میں آ جائیں تو میں کہتی ہوں کہ پہچان بھی لیں گے، باقی باتیں تو دور کی ہیں. کوئی نسبت ہے تجھ سے مجھ کو؟
کوئی نام آپ دیکھیے، آپ اپنے بچے کو بگڑا دیکھے، حال حلیہ اس کا بگاڑ دیکھے تو آپ کہتے ہو کہ ارے احمق، تو کس پہ گیا ہے؟ میری ناک کیوں کٹا رہا ہے؟ تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اس سے تو بہتر تھا کہ تو یہ نہ کر، تو وہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ کر۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم عزت کا ذریعہ بنے، نہ کہ دوسری چیزوں کا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آپ نے سیڑھی پہ جب پاؤں رکھا تو آپ نے اس وقت یہ بات فرمائی کہ وہ شخص جس کے سامنے میرا نام پڑھا جائے اور وہ درود نہ بھیجے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اب یہ حدیثیں تو میرے پاس بے شمار ہیں، لیکن میں صرف آپ کو اس وقت یہ احساس دلانا چاہتی ہوں کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما دیں، پھر اس کو کون دے گا؟ خیر کون دے گا؟ بھلائی کہاں سے آئے گی؟ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ جو میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے، اور قیامت کے دن یہ باعث حسرت ہوگا، عمل جنت سے محرومی کا باعث ہوگا، اور جس دعا سے قبل درود نہ پڑھا جائے وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیے کہ صرف تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو چند درود ہیں، تو بہت سارے جو میں نے آپ کو بک بتائی ہے نا، اس میں تقریباً 10-12 درود ہیں، چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، لیکن چند آپ کے لیے آج کے لیکچر اور آج کے اس ایونٹ کی نوعیت سے رکھے تو اس میں پہلا طریقہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4797، کعب بن عجرہ ہیں راوی اس کے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے کہ نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، آپ پر سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، آپ پر صلات کا طریقہ کیا ہے؟ سلام کا طریقہ کون سا معلوم تھا صحابہ کو؟ نماز میں، ہاں؟ تو کہا کہ ہمیں صلات کا طریقہ بتائے، تو آپ نے اس پر یہ درود سکھایا کہ یوں کہو کہ اللہم صلی علی محمد سے آخر تک، حمید مجید۔ پھر اسی طرح یعنی یہ درود تو ہم سب کو آتا ہے ماشاءاللہ، بہترین درود ہے بھی یہی، اللہ نے سکھایا، صحابہ نے سیکھا، اور یعنی اللہ کے نبی نے خود سکھا دیا، تو جو بندہ خود اپنے بارے میں کہہ دے وہ ٹھیک ہوگا کہ دوسرا؟ دیکھیں نا، آپ کو اپنے بارے میں کیا اچھا لگتا ہے، آپ زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں کہ کوئی دوسرا آپ کے بارے میں بتائے۔ کئی دفعہ لوگ آپ کے بارے میں مس کوٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزیں، آپ کہتے ہیں آپ کو کس نے کہا؟ وہ فلاں، نہیں چھوڑے، آپ مجھ سے بات کیجیے۔ کئی دفعہ لوگ ایگزیجوریٹ کر دیتے ہیں، کبھی لوگ زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں، کبھی کیا کچھ ہو جاتا ہے، ہاں؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا تو یہ آسان ہے۔ دوسرا لیجئے، ابو حمید سعدی سے یہ روایت ہے، صحیح بخاری کی 3369، آپ نے ان کے ذریعے جو بات پہنچی کہ آپ فرمایا کہ آپ پر کیسے درود بھیجا جائے، تو آپ نے کیا کہا؟ یہ ذرا سا غیر معروف ہے لیکن بالکل صحیح درود ہے، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اب کبھی آپ کہیں یہ کسی کو پڑھتا سنیں اور آپ کہہ دیں یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ ٹھیک نہیں، تو اتنی جرأت نہ رکھیے، جو چیز صحیح روایت سے مل گئی اس کو لیجئے۔ تو آپ دیکھ رہے صحیح بخاری میں 3369 ہے، آپ خود بھی جا کے حدیث کی بک سے دیکھیے، یقیناً آپ سب کے گھر میں صحیح بخاری تو ہوگی نا، اور اگر نہیں ہے تو سوچنے کی بات ہے، کیسے درود اور کیسی محبتیں، اگر اس کی بات کی گنجائش ہی نہیں ہے تو کم از کم سیاستہ ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے، جو حدیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مستند جو اقوال ہیں اور آپ کے افعال ہیں۔ تیسرا درود لیجئے، یہ سب سے آسان ہے، تھوڑے وقت میں، جس کو آپ کہتے ہیں کم خرچ بالا نشین، اور یہ ہم تک پہنچا، نسائی کی روایت ہے 1293 میں زید بن خارجہ سے، کہتے ہیں میں نے بھی اللہ کے نبی سے پوچھا، اس سے یہاں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے دل میں کتنی ہرس تھی آپ سے سیکھنے کی۔ تو آپ نے جب پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ پر میں کیسے درود بھیجوں، تو آپ نے کہا کہ مجھ پر درود پڑھو اور خوب کوشش کرو، اور کوشش سے دعا کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس شروع کا حصہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے 162، قصہ معراج ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا معراج کے موقع پہ، تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اب تیسرے آسمان پر گئے،
تو ان سے پوچھا کیا جبرائیل سے ومم ماں کا، اے جبرائیل آج آپ کے ساتھ کون آئے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے فرشتے اوپر جاتے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہے، تو ایک خاکی، ایک بشری، ایک انسان وہاں دیکھا گیا تو پوچھا کون ہے؟ تو اس پر جبرائیل نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ درود شریف محمد کے ساتھ لفظ جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جبرائیل نے کیا، وہاں ادا کیا، وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ چند لفظوں میں گو تھرو کرا دیتی ہوں کہ درود شریف کہاں پڑھیں، کب پڑھیں۔ نمبر 1، نماز ختم کرنے سے پہلے ہم سب پڑھتے ہیں، تشہد میں جس کو کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح کسی کی نماز جنازہ جب ہو رہی ہوتی ہے تو پہلی دفعہ تکبیر کہی جاتی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تو دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ تیسرا موقع، ان سب کو کہتے ہیں مواتین، وطن لفظ ہے نا مواتین، تو ایسے ہوگا یعنی مواتین الصلاۃ، کن مقامات پہ درود پڑھا جائے۔ تیسرا، اذان سننے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے۔ اب ان سب کی حدیثیں موجود ہے جس کی اس وقت میں ضرورت نہیں محسوس کر رہی کہ آپ کو اتنا زیادہ دوں، بس آپ یہ موقع یاد رکھیے، اور اس کو ریفرنس چاہیے تو بے شک آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگلی چیز، اہل ایمان کو ہر وقت ہر جگہ نبی پر درود بھیجنے کا حکم ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ کتنی دفعہ آج آیت پڑھی ہے ابھی تک؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ سلموا تسلیما۔ ہر وقت مانگ سکتے ہیں، کوئی ممنوع نہیں ہے وقت، حتیٰ کہ کچھ وقت ایسے ہیں جہاں سجدہ آپ نہیں کرتے لیکن درود آپ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جمعے کے دن بکثرت درود شریف پڑھنا چاہیے، یہ بھی احادیث سے ملتی ہے فضیلت اس کی۔ اور دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود شریف، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے اور اس کے بعد پھر اس کے بعد درود شریف۔ اسی طرح کوئی گناہ ہو گیا، ہوتے ہیں گناہ ہم سے، جی، گناہوں کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے درود پڑھیں۔ جس وقت کوئی گناہ ہو فوراً سے پہلے اپنے آپ کو کیجیے اس پہ اور درود شریف پڑھیے۔ ایک تو شرم بھی آئے گی نا، نبی کی زندگی اور اپنی زندگی سے تقابل بھی ہوگا۔ پھر اسی طرح کوئی تکلیف آ گئی، آج کل وبا آئی ہوئی ہے، تکلیف، مصیبت، رنج، غم، جب بھی دل دکھی ہو درود شریف پڑھیے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی کا اس میں مبارک جب بھی آئے، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ مسجد میں داخل ہوتے اور مسجد سے نکلتے وقت درود شریف پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اور ہر مجلس میں آپ پر درود پڑھنا صبح و شام کے اذکار میں بھی شامل ہے، ٹھیک ہے؟ تو مختلف مواقع پہ یہ دعا پڑھی جائے گی، یہ کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح چند جنرل تھنگس، بنیادی چیزیں نوٹ کر لیں جانے سے پہلے۔ شرعی عبادات کے اندر درود شریف پڑھیں گے، مثلا نماز میں متعین الفاظ سے درود شریف پڑھنا، یعنی نماز میں اب آپ یہ اللہم صلی والا ہی پڑھیں گے کیونکہ یہ نماز کا حصہ بنا دیا گیا۔ پھر اسی طرح درود شریف کا ورد شرعی حکم سمجھ کر کیجیے، اللہ کا حکم ہے یہ۔ مسجد یا گھر میں بیٹھے بیٹھے درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، خطبات ہیں، دروس ہیں، جیسے آج بھی آپ دیکھیے کہ میں نے بات شروع کی تو میں نے شروع میں درود شریف پڑھا۔ جب بھی کہہ لیجئے کہ ذرا آپ اچھے طریقے سے کوئی چیز کرنا چاہیں جس کا پروفیشنلی کہیں تو درود شریف پڑھ کر کام شروع کیجئے۔ کچھ چیزیں جو ہمارے اسلاف نے درود شریف سے متعلق کہیں، آپ کو فائدہ ہوگا اس سے۔ آج ہم مصروف بہت ہو گئے ہیں، ہماری زندگی اتنی ڈسٹریکشنز میں ہے، ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا نبی کی طرف۔ دیکھیے معذرت کے ساتھ مسجد کے امام صاحب کی طرف دھیان جاتا ہوگا دن میں 4-5 بار، مسجد میں نماز جو پڑھتے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، استاد کی طرف خیال جائے گا، نبی کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ وہ تو کر کے چلے گھر جو چلے کہ جو استاد چھوڑ گئے پڑھا گیا، اب ان کا کیا حق رہ گیا؟ ابھی بھی کوئی ان کا حق ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ماں باپ نے پال پوس دیے، اب بھلا ہمیں ان کو کیا کرنا ہے؟ حالانکہ وہ لوگ، حضرت علی کیا کہا کرتے تھے کہ جس نے مجھے علم کا ایک لفظ سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں، دنیا کے جس بازار میں جا کر مجھے بیچ دے۔ آج آپ دیکھیے ذرا کیا ہماری شان کتنی ہے، وہ ڈنڈی جس سے جڑے ہوتے ہیں وہ ڈنڈی ٹوٹ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم خود ہی اتنے بڑے ہو گئے۔ تو لہٰذا امام ابن جوزی کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں، حبیب الہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو لازم پکڑو،
کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زبان پر درود کو جاری و ساری کر دیتا ہے۔ تو عادت بنا لیجیے، اٹھتے بیٹھتے ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیے۔ امام شافعی کہا کرتے تھے مجھے ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا پسند ہے، مگر جمعے کے دن اور رات کو بہت ہی محبوب ہے، یعنی جمعے کے دن کثرت سے اہتمام کیا کریں۔ امام ابن حجر العسقلانی بہت بڑے امام گزرے ہیں، حدیث میں ان کا بہت نام ہے، کہا کرتے تھے، اور اس کو نوٹ کریں اور کسی سے شیئر کیجیے گا، کہتے ہیں کثرت سے درود بھیجنا وباؤں اور دیگر بڑی مصیبتوں کے خاتمے کا بہت بڑا سبب ہے۔ تو وبا پھیلی بھی آج کل، آپ بھی تو اس ویکسین کو ذرا کامن کیجئے نا۔ لوگوں نے کتنے نام کی ویکسینز بنائی، پوچھتے ہیں تمہیں کون سی لگی ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، میڈونا، فائزر تو فائزہ سے یاد رکھا تھا، میڈونا میں نے میڈونا سے ہے۔ تو آپ بھی ذرا ایک ویکسین بنا لیں، اسلامک ویکسین صحیح، اللہم صلی علی محمد، پتہ چلا اسی نام پہ وظیفے شروع ہو گئے، اللہ کی پناہ۔ پھر اسی طرح امام ابن قیم کہا کرتے تھے کہ دعا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا وہی مقام ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، دعا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا وہی مقام ہے جو نماز کے لیے فاتحہ کا ہے۔ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے تو درود کے بغیر دعا بھی نہیں ہوتی، یہ مراد ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، وہی حدیث ہے جو پہلے ہم پیچھے سن چکے ہیں، نسائی کی روایت ہے، مشکات المصابیح میں 922، کہ جو ایک مرتبہ دعا پڑھے، درود پڑھے، اس پر 10 رحمتیں نازل اور اس کے گناہ معاف اور 10 درجے بلند ہے۔ اور جمعے کی شب دعا کے درود شریف کے لیے روایت سلسلہ صحیحہ میں 2777، حضرت انس اس کے راوی ہیں۔ اور اسی طرح سے آخری ورڈز یہ بولوں گی کہ درود شریف رحمت ہی رحمت ہے، دعا کی قبولیت کا سبب ہے، یعنی خلاصہ کروا رہی ہوں آپ کو تاکہ جو بھی آج سنا ہے اس کو ساتھ لے کر جائیے، حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے میں معاون ہے، مجلس کو پاکیزہ اور خوشبودار بنانے کا ذریعہ ہے، چنانچہ قیامت کے روز ایسی مجلس حسرت کا باعث نہیں ہوگی جہاں درود شریف پڑھا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ دعا آسمان اور زمین کے بیچ میں رکی رہتی ہے، ہینگنگ اراؤنڈ، معلق، اس میں ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ یعنی درود نہیں بھیجتے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 486 نمبر کی۔ اسی طرح سے صحابہ نے یہ طریقہ کر کے سکھایا، مشکات کی روایت ہے 931 اور ترمذی میں بھی ہے، عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا جبکہ اللہ کے نبی ابو بکر اور عمر کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جب میں بیٹھا تو میں نے سب سے پہلے اللہ کی ثنا بیان کی، پھر نبی پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی، تو نبی نے فرمایا مانگو دیا جائے گا، مانگو دیا جائے گا۔ وہ محفل جیسے آج کی محفل ہے جس میں اللہ کے نبی پر درود بھیج دیا جائے، قیامت کے دن باعث حسرت نہیں ہوگی۔ اس کے اپوزٹ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ جو کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ذرا اپنی شادیوں کو ذہن میں لائیے گا، کٹی پارٹیز، عید پارٹیز اور ABCDC، کسی جگہ لوگ بیٹھے، نہ اللہ کا ذکر نہ نبی پر درود، تو وہ مجلس قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگی، اگرچہ وہ دوسرے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں، یعنی وہ جنت میں بھی چلے جائیں لیکن اس مجلس پہ حسرت ہوگی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 9494، اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اس کو یاد کریے، یہ آپ نے کبھی شاید نہ سنی ہو، میرا گمان ہے اکثر لوگوں نے یہ حدیث نہیں سنی ہوگی درود کے بارے میں۔ ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، اس سے جنت کا راستہ بھٹک گیا۔ آج لاسٹ پیپل ہے، وی آر لوزرز۔ اور ابن مسعود کی روایت بھی آپ نے سن لی، ترمذی میں ہے وہ 484، قیامت کے روز میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھے گا۔ تو درود شریف کے اندر ایک پورا نظام پوشیدہ ہے، نظام محبت بھی ہے، نظام رحمت بھی ہے،
اور اللہ نے خود جب اس کا حکم دیا ہے تو وہ کتنی پیاری چیز ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ درود شریف پڑھنے والے نے اللہ کے نبی سے محبت کا ایک حق ادا کیا، وہ جو کر کے وہ ہم کیا دے سکتے ہیں ان کو۔ کوئی آپ کو پانی کا گلاس دیتا ہے، آپ کہتے ہیں شکریہ۔ کوئی آپ کو کھانا کھلاتا ہے، آپ کہتے ہیں میں بھی آپ کو کھانا کھلا دوں گی۔ کوئی آپ کے بچے کی شادی پہ گفٹ دے جاتا ہے، آپ بھی اس کے بچے کی شادی پہ دیتے ہیں۔ کبھی سوچئے نبی کو ہم سے کیا چاہیے تھا۔ آج بھی وہ دیندار بنیے جن کو کسی سے $1 کی امید نہ ہو۔ مجھے کیا دینا ہے آپ نے؟ تعریفیں کرنی ہے تو دوسروں کے سامنے کریں، مجھے کیوں بتاتے ہیں؟ شاید تاکہ آپ کی تعریف ہی کریڈٹ بن کے کسی کو دین پہ لے آئے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ درود جو ہے نا، یہ گفٹ ہے نبی کے لیے۔ یہ درودوں کے تحفے لے کر آپ جائیں گے کہ اللہ کے نبی، جو پتھر آپ نے کھائے، جو روز و شب کی آپ کی محفلیں تھیں، جو آپ نے گھر چھوڑا، قربانیاں دیں، ہم تو اپنے گھروں سے نہیں نکلتے۔ دیکھیے آج کی زبان میں ہم تو نبی کی آج بات نہیں سن سکتے، تو انہوں نے وہ بات کہنے کے لیے کتنی قربانیاں دیں، اور آج ہم دیندار بنتے ہیں۔ نبی کے نام کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو یاد رکھیے، درود پڑھنے سے پہلے دل کے اندر نبی کی محبت لائیے، حب رسول۔ اس پہ ایک اور بک ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ، آڈیو میں پوری بک ہے اور ویڈیو میں، اور اسی سیریز میں آخری بکس میں سے آگے ہے کہ حقوق رحمت للعالمین۔ اللہ نے مجھے اس کا بھی موقع دیا۔ 8 بڑے بڑے حقوق ہیں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اللہ کے نبی کے تعلق۔ یہ بڑے بغیر دین کا کام آپ نہیں کر سکتے، اور وہ بھی آج کے دور میں ہر طرف سے آپ کو نو ملے گی۔ نہیں آ سکتے۔ آج آپ اتنے لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میرا یہ سفر جو آج آپ کے ساتھ ہے، یہ ناروے سے شروع ہوا تھا۔ آج میرا خیال ہے ڈیٹ کیا ہے؟ 8 تاریخ ہے، 22 ہو گئی ہے، اگست۔ مجھے اب ڈیٹ بھی نہیں یاد۔ 12 کو نکلی تھی ناروے سے۔ 3 ویک ہم پیرس میں رہے، بیچ میں سوئٹزرلینڈ گئے، وہاں سے نکلے تو ہم آئرلینڈ گئے، تیسرا ملک۔ آئرلینڈ سے نکلے تو پھر امریکہ آئے، اور امریکہ میں آج یہ لیکچر نمبر 12 اور ایک بیچ میں کورس ہمارا ہو رہا ہے۔ ہر جگہ، ہر ملک، ہر شہر میں ایک جملہ میں نے ضرور سنا ہے، یہ آپ پہلی ہیں جن کے آنے پہ یہ گیدرنگ ہوئی ہے۔ کل بھی ایک جگہ تھی، انہوں نے کہا یہ ہال کی اوپننگ ہے آج، مطلب پہلا لیکچر ہوا اس ہال میں۔ اوہایو میں ہم تھے، اوہایو تھا نا وہ، ہاں اوہایو میں پہلا ہال۔ یعنی لوگ اتنے ڈرے ہوئے، اور سب کھل گئے، بازار کھل گئے، کھانے کھل گئے، پینے کھل گئے۔ مسجدوں میں آنے سے لوگ ابھی بھی ڈرتے ہیں، جہاں رحمتیں اترتی۔ تو یہ آج آپ سب کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی، اور لوگ یہی کہتے ہیں لوگ نہیں آئیں گے پھر آ جاتے ہیں، یہ بھی میں نے دیکھ لیا ہے۔ تو شکر اللہ کا کہ ہم اللہ کے نام پر ہیں، تو اللہ کے نبی کی محبت دل میں رکھنی ہے انشاءاللہ، اور ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھ نہیں جاتی، اور شوق ہو آپ کی صحبت کو پانا، آپ کے تذکرے سننا۔ یہ محبت کے بغیر درود پڑھنا ایسا ہے جیسے چینی کے بغیر آپ پھیکی چائے پی لیں، کڑوی بلکہ چائے پی لیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اللہ کے نبی کی اس بد دعا سے بچائے جو آپ نے کہا کہ جو میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے اس کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ مراد یہ ہے کہ وہ رحمت سے دور ہو گیا۔ اور یہ حدیث مشکات المصابیح میں آپ پڑھ سکتے ہیں 927 میں۔ غیر مسنون درود ہیں کچھ، جو چیز آپ کو ریفرنس نہ ملے، کوئی بھی آپ کو نام لے، اردو کے نام ہے درودوں میں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، پنجابی کے درود ہیں، آپ ضرور اس کا ریفرنس پوچھ لیں۔ ہمیں اللہ کے نبی سے اتنے پیارے درود مل گئے، یہ دعا کیجئے کہ کل قیامت کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں تو شرمندہ نہ ہوں۔ علامہ اقبال کا ایک عربی کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو بے نیاز ہے، تو قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا۔ دیکھیے یہ ایسی ہے جیسے کوئی بڑا امیر شخص ہو نا آپ کے خاندان کا، تو کبھی آپ نے کچھ لین دین کیا اس سے، ہوتا ہی ہے نا، تو کسی غریب رشتہ دار سے مانگتے ہیں جا کے وہ 500 روپے دینے تھے تم نے، وہ 500 آپ کے کتنے ہونے ہیں یہاں کے آپ کو پتہ ہے؟ $3 بھی نہیں۔ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو میرا خیال ہے $3، انڈیا میں ہوں گے تو 5 ہو جائیں گے ڈالر۔ آپ پاکستان جائیں تو اپنے کسی غریب رشتہ دار سے $3 کا حساب مانگیں گے؟ آپ کو اللہ نے اتنا دیا، آپ کہتے ہیں کیپ اٹ، اٹس اوکے، چھوڑ دے، ہو گیا ختم۔ کہتے ہیں اللہ تو غنی ہے، تو میرا حساب نہ لینا، اور اگر لینا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کے لینا، تاکہ میں ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ میں بھی یہی کہوں گی، اے اللہ ہم سے نہ دین کی نعمتوں کا حساب لینا اور نہ دنیا کی، اور جو تو نے ہم پہ دین کی بھی رحمتیں کی ہے نا،
بارش کی طرح برس رہے ہیں، جو ساتھی، جو نیکیوں کے موقع، جو جگہ، جو دین کے موقع، اے اللہ تو ان کا حساب نہ لینا ورنہ مارے جائیں گے۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے نبی کے سارے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں، آپ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، آپ سے سچی محبت والے بن جائیں، اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت بھی ملے اور آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ملے۔ تو یہ تھے چند فوائد درود شریف کے۔ آج آپ کو یقین ہو گیا کہ درود شریف بھلائیوں کا دروازہ، کھولیں گے اس کو اور اس کو علم کے راستے لیجئے۔ ہمارے پاس اس سیریز میں اب نیکسٹ تھنگ کیا ہے، کل منڈے سے تھرسڈے ہم اپنے اس ٹرپ میں الحمدللہ بنیان و مرصوص کر رہے ہیں۔ یعنی میں اس کے بارے میں کیا کہوں، بس اتنا ہی کہہ سکتی ہوں، کوئی اور کہنا چاہے تو بعد میں آپ کو ضرور بتا دے۔ بس یہ ہے کہ یہ یوٹیوب اور فیس بک پہ نہیں آ رہا، اور جو لوگ اس کو لے رہے ہیں پا رہے ہیں میرے سمیت، ہم 4 دن کر چکے ہیں، 4 رہ گئے ہیں، اور کل بڑی اہم آیت ہے۔ وہ آیت ہے کہ جس کو پڑھنے کو ہمیں کم از کم دین تو سمجھ آتا ہے، باقی تو بات کی باتیں۔ اگر آپ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یہ آپ کے سامنے فلائر بھی ہے، لنکس بھی ہیں، اور یہ چلتے پھرتے ہمارے فلائر بھی پھر رہے ہیں ادھر۔ یہ سارے ساتھی جو ایڈمنز ہیں، آپ ان سے انفارمیشنز لے لیجئے۔ آ نہیں سکتے روزویل میں، ہمارا اپنا سکول ہے ادھر ماشاءاللہ نور القرآن انسٹیٹیوٹ کے نام پہ، تو پھر آپ آن لائن ایکسیس لینے کے لیے آپ کو ایک فارم فل کرنا پڑتا ہے۔ اوپن نہیں ہے، ہر ایک کے لیے اوپن نہیں، کیونکہ یہ بڑا پریشیس کورس ہے اور اس میں ہم ایکٹیویٹیز اور بہت ریلیکس موڈ میں پڑھتے ہیں۔ تو اس کا نام بنیان مرصوص ہے، سورہ صف کی بھی مطلب ان ڈیپتھ اسٹڈی ہے۔ قرآن سے تعلق جوڑنا ہے۔ دیکھیے کوئی پیارا ہوتا ہے نا تو اس کا تحفہ یاد وہ نہیں ہم کسی کو دیتے، نانی نے یہ دوپٹہ دیا تھا، یہ ساس نے دیا تھا، یہ اماں نے دیا تھا، رکھ لیتے ہیں نا۔ نبی کیا تحفہ دے کر کے؟ قرآن۔ اس قرآن کو سمجھ لیں، جینے کا مزہ آ جائے گا آپ کو، جانے کو بھی نہیں دل کرے گا نا دنیا سے۔ تو اس کی وجہ بچوں کی شادیاں اور گھر کپڑے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ابھی اللہ وہاں سے یہ چیزیں ابھی اس کتاب کو لینی ہے۔ ہمارے پاس نور القرآن کے پلیٹ فارم پہ تفسیر کورس جو آتا ہے، ہر سال ایک کورس آتا ہے، اس کو سبیل الجنہ کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو فلائر ہے یہ 2021 ہے، یعنی جنت کا رستہ ہے، چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں پہنچائے گا۔ لفظی ترجمہ، تجوید، تفسیر اور جو آپ کی ضرورت ہے، ہفتے میں صرف 3 دن ہے۔ اور اس کورس کی خوبی کیا ہے کہ یہ آپ کی USA کی مارننگ ہے۔ ہر سال ہم اس کو انٹرنیشنلی روٹیٹ کرتے ہیں نا، کیونکہ ڈفرینٹ طرف سے اسٹوڈنٹس ہیں۔ ایک سال UK سے آتا ہے، ان کی صبح ہے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ ویک ڈیز میں بچوں کو اسکول بھیج کر اور ان کے آنے سے پہلے کا ٹائم ہی ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں آزادی، ہے نا۔ اب وہ سو کے گزارتے یا پڑھ لے۔ بچوں کے اسکول آنے سے پہلے آپ فارغ ہوں گے، یہ میرا ہے ٹائم بھی لکھیں آپ کے 9:30 سے لے کر 1 o'clock، یہ آپ کا ایسٹرن ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ جو سینٹرل زون میں ہوں گے وہ 1 گھنٹہ پیچھے ہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ یقین کریں کہ صرف 10 گھنٹے بھی نہیں بنتے ایک ہفتے کے، اور اس کی گواہیاں لینی ہے تو آپ ان اسٹوڈنٹ سے لیے۔ آج تک ایک نیگیٹو فیڈ بیک اس کا نہیں آیا، اور یہ کورس ماشاءاللہ سبیل الجنہ کے نام سے 17 شروع ہوا تھا یا 16 تھا پہلا، اس سے پہلے رب کا پیغام تھا۔ یعنی آپ اس کو اس سے فائدہ لیں، اور یہ 100% گھر سے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی ادارے میں ہمارے آنے کی ضرورت نہیں، آپ ایکسیس اس کا لیجئے۔ 2.5 ایئر کا کورس ہے، 3 days a week ہے، 3.5 hour ایک ویک کے ہیں، ایک دن کے ہیں، اور آپ کو پوری ہیلپ کی جاتی ہے، آپ کا سبق سنا جاتا ہے، آپ کو جو آپ کی ضرورت ہے وٹ ایور یو نیڈ۔ اور اگر آپ کہتے ہیں ہم تو پڑھ چکے ہیں قرآن، الحمدللہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، تو پھر نور اللہ نور یہ ٹیچر ٹریننگ کورس ہے، اس میں پورے قرآن کی دہرائی ہے اور بہت کچھ ہے۔ اور اس کے بعد آپ اور آپ کا نصیب۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک چھوٹا سا سیشن ہمارا ہوگا آلموسٹ ½ an hour کا۔ ہمارے بہت ہی پیارے 2-3 ساتھی ہیں، تو انہی 2-3 دنوں میں ایک کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی، ایک کے والد کی ڈیتھ ہوئی، اور ایک 2 اور ہیں۔ تو کل ہمارا یہ جو حکمت اس کا کورس ہے بنیان و مرصوص، یہ 1 o'clock ختم ہوتا ہے، تو رائٹ آفٹر اس کے بعد ہم ٹائم لیں گے انشاءاللہ۔ تو ½ an hour کا ہمارا ایک سیشن آ رہا ہے کہ جو فوت ہو جاتے ہیں
ایصال ثواب، دعائے مغفرت اس موضوع پہ، یعنی خدا نہ خواستہ اگر کرونا سے کوئی مر جائے تو ہم اس کے لیے کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ لوگ آن لائن سے سن سکتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھی آپ سارے آئیے کل ہمارے انسٹیٹیوٹ پہ، پہلے ہم اپنا کورس کریں گے، اور آپ اگر یہ جو کورس ابھی آپ کو بتایا ہے بنیاد و مرسوس آپ رجسٹر نہیں کرنا چاہیں تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے، آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ پہ آ سکتے ہیں، اس کی صرف آن سائٹ آپ نے ایک دو اپنی انفارمیشنز دینی ہے، دیٹس اٹ۔ آپ ایک دن کے لیے مہمان بن کے آنا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ عافیت دے۔ چند جملوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں، جو بھی سیکھا ہے اسی کو عملی طور پہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، کمی بیشی سے درگزر فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ اپنی رحمتیں فرما، جو دنیا میں ہیں ان کو صحت، ایمان، سکون اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کا یہ دروازہ کھلا رکھ، اور یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما۔ ہمارے استادوں پہ اپنی رحمتیں فرما، جنہوں نے ہمیں رب سے ملایا، یا اللہ ہم ان سے کبھی نہ کٹیں، اور یا اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت فرما۔ ہمارے شوہروں کے ماں باپ پہ اپنی رحمت فرما، اور یا اللہ جس کے دل میں یہاں جو خواہش اپنی رحمت سے پوری فرما۔ یا اللہ جو بچوں کے لیے دکھی ہیں ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جو شوہروں کی طرف سے ہیں یا اللہ ان کو سکون دے، اور یا اللہ اس میں مسجد پہ بھی اپنی رحمت فرما، یہاں سے ہمیشہ قرآن سنت کی باتیں ہوتی رہیں۔ یا اللہ ہماری عرشیہ بہن کو صحت اور ایمان والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، یا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یا اللہ ان کو عافیت والی زندگی دے، ان سے اپنے دین کے کام لے، ان کو اپنے بچوں پہ سلامت رکھ۔ یا اللہ ان کا اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالنا ان کی بیماری کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور یا اللہ اس بیماری کو پوری دنیا سے ختم کر دے، اور یا اللہ ہم مسلمانوں کو اس سے سبق لینے والا بنا دے۔ ہمارے شوہروں پہ، ہمارے گھر والوں پہ اپنی رحمت فرما، اور یا اللہ جو جہاں اس پیغام کو پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونین ہیں، یا اللہ سارے ایڈمن، سارے انصار اللہ، یا اللہ سارے ذمہ داران، یا اللہ تو ان کو اپنے پاس اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ کچھ کہنا